Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, who is most kind and great merciful. So, starting with the recitation of Holy Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumeet wa huwa ala kulli shay'in qadir. तर्जुमा तस्बीह की है अल्लाह की उसने जो है आसमानों में और ज़मीन में, और वो है गालिब हिकमत वाला। उसी की है बादशाही आसमान में और ज़मीन की। वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। This is from Surah Hadid. Now, in this slide, you can actually see is that what we have covered so far. ठीक है जी. We started from engineering economics basics. Then we did, like we talked about planning commission. We saw what Vision 2025 was. Then we talked about time value of money. What is cash flow? What is inflow? What is outflow? What is cash flow diagram? What is net cash flow diagram? We solved some examples, some problems. Then we went and like we did simple and compound interest, and we also solved their problems. जो आखिर में आपको दो चीज़ें रेड में नज़र आ रही हैं, वन इज़ एनुअल परसेंटेज रेट और एनुअल परसेंटेज यील्ड। ये जो है ये टॉपिक आपका मिस हुआ था, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी तरह डिफरेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट जो है ये भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। टुडे व्हाट वी विल बी डूइंग इज द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, जो कि आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं इस वक्त। एक मिनट ज़रा मैं ये लोगों को ऐड करूं, लोग क्लास आ रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग टुडे, द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। दिस इज वीक 7। अगला वीक जो है आपका मिड टर्म से पहले लास्ट वीक है, यानी वीक 8 इज योर लास्ट वीक, फिर उसके बाद आपका मिड टर्म एग्जाम होगा। सो कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, इन पाकिस्तान identification, formulation, appraisal, approval, implementation, monitoring, and evaluation of development projects is carried out by various ministries, autonomous bodies, and departments, both at the federal as well as the provincial level. यानी फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे जब भी आप कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हो तो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जो कि उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब वही बात है जो हमने की थी कि दे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वो एक प्रोजेक्ट को एज अ सोल्यूशन प्रपोज करते हैं। इसी तरह फॉर्मुलेशन मतलब प्रोजेक्ट कैसा होगा उसके बारे में जो कुछ चीज़ें बनाना है, वो भी या तो फेडरल या प्रोविंशियल लेवल पे किसी इदारे का काम होता है या किसी मिनिस्ट्री वगैरह का काम होता है। देन कम्स अप्रेजल। अप्रेजल बेसिकली मीन्स किसी भी चीज़ का जायज़ा लेना, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है उसको देखना कि यार ये ठीक है नहीं है, उसका जायज़ा लेना, दैट इज़ एक्चुअली अप्रेजल। तो वो भी कोई ना कोई मिनिस्ट्री या कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। सिमिलरली फिर आपका अप्रूवल, प्रोजेक्ट अप्रूव करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मॉनिटरिंग, और फिर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बेसिकली मीन्स जब प्रोजेक्ट आप कर लो उसके बाद आप उसकी इवैल्यूएशन करो कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हम अचीव करना चाह रहे थे, वो हम अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज या ऑटोनोमस बॉडीज ये काम करती हैं, तो वेरियस forums have also been set up by the government for approval of projects both at the provincial and federal level, and certain financial power has also been delegated to those forums. जब हमने कहा कि फेडरल और प्रोविंशियल लेवल में मिनिस्ट्रीज वगैरह या आपकी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, अब उनके लिए मतलब इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फोरम्स बनाए हैं, कुछ और मतलब सेक्शंस या इदारे कह लो बनाए हुए हैं, फोरम्स बनाए हैं, और उन सबको फाइनेंशियल पावर भी दी है, यानी उनके पास एक लिमिट तक है अप्रूवल की इजाज़त। अभी हम आगे देखेंगे कि इसकी क्या मतलब है। अब फोरम्स के नाम क्या हैं जो आपको रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ ECNEC, ECNEC, ECNEC. The second one is CDWP,
The third one is DDWP, and the last one is PDWP. अब ECNIC जो है, it is known as Executive Committee of National Economic Council. CDWP is known as Central Development Working Party. DDWP को हम Departmental Development Working Party कहते हैं. And then you have PDWP, which is known as Provincial Development Working Party. जिस हिरार्की में ये आपको शो हुए हैं, ये इसी हिरार्की में होते हैं. आगे हम अब देखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली आज हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो उसका अप्रूवल प्रोसेस क्या है, कैसे वो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल हमने अमीर बादशाह डैम बनाना है, तो हुकूमत कैसे उसको मतलब वो करेगी, एंडोर्स करेगी कि हाँ हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं, और उसका अप्रूवल कैसे देगी, तो आज हम वो पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ यू हैव डिफरेंट फोरम्स, जो हमने लास्ट स्लाइड पे बात की. ऑन द लेफ्ट यहाँ पे आप लोग अगर देखो, दिस इज द अप्रूवल फोरम, एंड बीनीथ इट यू कैन सी DDWP. ये पहला फोरम था. ठीक है. नाउ अप्रूवल पावर, कि ये DDWP जो फोरम है, इसकी अप्रूवल पावर क्या है, ये कितने तक जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव कर सकती है. तो अप्रूवल पावर इन मिलियन रुपीस की बात हम कर रहे हैं. सो ये रुपीस 2000 मिलियन, जो आपको रेड में फिगर नजर आ रहा है सिर्फ उसको देखो, रुपीस 2000 मिलियन और 2 बिलियन, जो कॉमा है उसके बाद 3 जीरोस, इसका मतलब ये हो गया कि ये रुपीस 2 बिलियन हो गए. तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 बिलियन तक का प्रोजेक्ट हो तो उसको अप्रूव कौन कर सकते हैं, DDWP उसको अप्रूव कर सकते हैं. इसी तरह द नेक्स्ट वन इज CDWP, विच वाज सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी. अगर प्रोजेक्ट आपका 10 बिलियन तक हो, 2 बिलियन से बड़ा हो और 10 बिलियन से कम हो, तो वो CDWP जो है उसको एक्सेप्ट करती है. एक मिनट, अच्छा समवन इज ट्राइंग टू कम टू द क्लास, उसको हम ऐड कर लेते हैं. Am I audible here? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir. ठीक, थैंक यू. सही है जी. अच्छा, now coming back, we were talking about the CDWP and we said that its approval power और approval power जो उसकी है वो greater than 2 billion and less than 10 billion है. ठीक. Then coming towards ECNIC, अगर प्रोजेक्ट 10 बिलियन से भी ज्यादा हो, above रुपीस 10 बिलियन और 10,000 मिलियन, तो उसकी अप्रूवल कौन देगा, ECNIC जो है वो उसको अप्रूव कर सकता है. अब इस सेक्शन में इधर लास्ट कॉलम में आपको कॉम्पोजिशन बताई हुई है कि DDWP में कौन होता है. इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री. जिस मिनिस्ट्री का भी प्रोजेक्ट हो तो उसका जो सेक्रेटरी होता है कंसर्न मिनिस्ट्री का, वो उसको हेड करता है. एंड यू आल्सो हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस डिवीजन एज members of this DDWP. इसी तरह CDWP में it is headed by the Deputy Chairman Planning Commission, डिप्टी चेयरमैन DCPC मैंने लिखे, विद सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन. देन यू हैव, मतलब यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन था, यहाँ पे एडिशनली असिस्टेंट चेयरमैन, डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंसेस, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइनेंस. EAD जो आपके पास है, EAD बेसिकली मींस इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, एंड कंसर्न मिनिस्ट्रीज जो है, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उन सब के मेंबर्स आपके पास होते हैं. ठीक है. Then ECNIC, it is headed by the Prime Minister with representatives from provinces and concerned ministries as members. और आखिर में आपके पास corporate DWP होती है जिसके पास ECNIC की powers ही होती हैं, but it is headed by the chairman of public sector corporation with representatives of planning and finance as members. इसमें इस slide में you don't need to memorize all this composition, although you need to know that what are the approval forums जैसे DDWP, CDWP and ECNIC, और उनकी अप्रूवल पावर क्या है, जैसे रुपीस 2 बिलियन, रुपीस 10 बिलियन एंड अबव रुपीस 10 बिलियन. I guess we discussed this in the last class. If we didn't, so we'll discuss it again. In this slide, you can see the generic project cycle. Generic project cycle means कि जब आपका प्रोजेक्ट कोई भी होता है तो जनरल साइकिल उसका क्या है या क्या स्टेजेस हैं जिसमें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है.
Here you can see the first, جہاں پہ میرا اس وقت آپ کو پوائنٹر نظر آ رہا ہے, this is the first step, identification. ہم شروع سے یہی بات کریں کہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو پروجیکٹ ہمیشہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم سے شروع ہوتا ہے, یا آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پروجیکٹ. جب آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو تو obviously you propose a project for it. And once you identify the project, then what you do, you prepare yourself for that particular project. آپ اس کی ڈیٹیلز وغیرہ دیکھتے ہو, you do certain surveys. فار ایگزامپل اگر بی آر ٹی بنا رہے ہیں تو آپ ٹریفک کاؤنٹ کرو گے, آپ اسٹیشنس کے لیے جگہ دیکھو گے پہلے سے, کیا اسٹیشن کہاں کہاں پہ ہونا چاہیے, کس کس ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے, میکسیمم لوگ کہاں اترتے ہیں, کہاں سے مطلب بسز میں جاتے ہیں, ایٹسیٹرا. تو آپ پہلے سے سروس وغیرہ سب کچھ کرتے ہو اور ڈاکیومنٹس وغیرہ بناتے ہو اپنے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہی ڈاکیومنٹس آپ آگے بھیجو گے تو وہ پھر آگے کیا ہوں گے, اپریزل اینڈ اپروول ان کا ہوگا. اپریزل اینڈ اپروول بیسیکلی مینس کہ جب آپ نے ڈاکیومنٹس پریپیئر کی انیشیلی, آپ نے کہا کہ جی فار ایگزامپل ہم یہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی یہ آبجیکٹیوس ہیں, اس کے یہ بینیفٹس ہوں گی, یہ آؤٹ کمس ہوں گی. ونس دا پروجیکٹ از کمپلیٹیڈ, اٹ از گوئنگ ٹو سرو دا فالوئنگ سیکٹرس ایٹسیٹرا. تو آپ ساری چیزیں اس میں لکھ دیتے ہو. پھر آپ اس میں پری فیزیبلٹی, یا جو آپ نے سروس وغیرہ شروع میں کیے ہوتے ہیں, فیزیبلٹی اسٹڈی, کہ آئدر دس پروجیکٹ شوڈ بی ڈن اور ناٹ, اس کے انوائرمنٹل کنسیکوینسز تو نہیں ہے کہیں برے. تو وہ سب چیزیں آپ لوگ ڈاکیومنٹس کی فارم میں سبمٹ کراتے ہو. گورنمنٹ پھر ان ڈاکیومنٹس کو اپریز کرتی ہے. اپریز ہم نے پہلے بھی کہا کہ جائزہ لینا, اٹ مینس دے سارٹ آف چیک اٹ آؤٹ کہ آئدر مطلب جو یہ انہوں نے ہمیں ڈاکیومنٹ سبمٹ کرائیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. ونس دے اپریز دیم, اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اپروو کرتے ہیں اپروول کے ساتھ. obviously they can disapprove as well if they find that this project is like clashing the interest of, matlab is in clash with the interests of the people or the government etc. تو آپ کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن فرسٹ اسٹیپ ہے, دین یو پریپیئر یور سیلف فار دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ, اینڈ دین اپریزل اینڈ اپروول از گیون. اب رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پی سی ون اینڈ پی سی ٹو. پی سی ون, پی سی ٹو, یو ہیو ایکچولی 5 پی سی فارمس, پی سی 1 2 3 4 اینڈ 5. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایکچولی ڈاکیومنٹس ہیں. اور یہ ڈاکیومنٹس ڈیورنگ دا پروجیکٹ, جب آپ پروجیکٹ کر رہے ہو تو یہ جو پروجیکٹ سائیکل ہے آپ کا, اس میں یہ ڈاکیومنٹس ویریس اسٹیجز پہ یوز ہوتے ہیں. کیسے؟ پی سی ون, پی سی ٹو ہم نے کہا آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پروجیکٹ سے لے کے اپریزل اینڈ اپروول تک جو ڈاکیومنٹس یوز ہوتے ہیں وہ پی سی ون اور پی سی ٹو یوز ہوتے ہیں. جب پروجیکٹ ایک دفعہ گورنمنٹ نے اپروو کر دیا کہ ہاں ہم وی وانٹ ٹو ڈو دس پرٹیکولر پروجیکٹ, then what they will do is that they are going to finance that project. Obviously the funds are going to be released by the government. جب فنڈز ریلیز ہو جائیں گے اس کے بعد کیا سٹارٹ ہوگا, obviously the implementation of the project will be started. یعنی کام کرنا آپ لوگ پروجیکٹ پہ شروع کر دو گے. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ نے after appraising and approval the documents that you submitted, they مطلب allowed financing for the project, and once financing is done then project کو start کیا جا سکتے کیونکہ اس کے پیسے آ گئے. So implementation of the project is started. Once the implementation is started, اب اس implementation stage میں مطلب جب پروجیکٹ چل رہا ہے, فار ایگزامپل بی آر ٹی کا کام ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے, تو اس کو جب ہم نے کام اسٹارٹ کر دیا obviously we need to monitor that work as well, کہ جو باتیں انہوں نے پریپریشن کے وقت کی تھیں, ٹھیک ہے, کہ یہ ہوگا, اس کے یہ بینیفٹس ہوں گے, ہم اتنے ٹائم میں یہ چیزیں کریں گے, ہماری مائل سٹونز یہ ہوں گے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو جب پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو رہا ہو تو اس کو مانیٹر کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کی مانیٹرنگ بھی ہم ایک اور ڈاکیومنٹ سے کرتے ہیں جس کو ہم نے کہا تھا کہ اٹ از نون ایز, مطلب فار مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن جو فارم پہلا یوز ہوتا ہے دیٹ از نون ایز پی سی تھری. پی سی تھری فارم جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. پی سی تھری فارم ڈیورنگ دا امپلیمنٹیشن آف دا پروجیکٹ, جب پروجیکٹ مطلب اس پہ کام ہو رہا ہو, اور اس کو آپ مانیٹرنگ کے لیے یوز کرتے ہو پی سی تھری کو. آگے یہ چیزیں اور ڈیٹیل میں آئیں گی, آپ کو سمجھ آئے گی. ادھر صرف یہ پروجیکٹ سائیکل میں ہر سٹیج پہ کیا ہو رہا ہے اس کو صرف ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک, امپلیمنٹیشن کے بعد جب آپ کا پروجیکٹ پوری طرح امپلیمنٹ ہو گیا, مطلب بی آر ٹی بنانی تھی بن گئی, اب بنا تو کانٹریکٹرز رہے تھے, ٹھیک ہے, اس کو واپس انہوں نے کس کو مطلب شفٹ کیا, ہینڈ اوور کیا, انہوں نے پروجیکٹ گورنمنٹ کو واپس ہینڈ اوور کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو پروجیکٹ کی کمپلیشن, کہ یار پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کی ہینڈنگ اینڈ ٹیکنگ اوور
مطلب فرام دا کانٹریکٹر اور دا کنسلٹنٹ بیک ٹو دا کلائنٹ. کلائنٹ مطلب جو بھی پروجیکٹ کرا رہا ہو اس کو جب ہینڈ اوور ہو جاتا ہے تو ایک ڈاکیومنٹ اور سبمٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں PC4. PC4 از مطلب is being submitted at a stage when the project is completed or it is completely implemented. جب ہو گیا ہینڈنگ ٹیکنگ اوور کے وقت PC4 ڈاکیومنٹ کو سبمٹ کر دیا جاتا ہے. کہاں سبمٹ ہوتا ہے, کیا سین ہوتا ہے, یہ آگے ہم ابھی پڑھیں گے, لیکن صرف اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ PC1-2 جو ہیں وہ ڈیورنگ دا پریپریشن آپ کے یوز ہوتے ہیں. جب آپ پروجیکٹ کو اپروو کروانا چاہ رہے ہو اس دوران جو ڈاکیومنٹس آپ یوز کرتے ہیں اس کو PC1 PC2 کہتے ہیں. جب اپروول ہو جائے, ایک دفعہ فائنینسنگ ہو جائے, کام شروع ہو جائے, جب کام شروع ہو جائے دین یو ڈو مانیٹرنگ تھرو دا فارم دیٹ از PC3. ونس دا پروجیکٹ از کمپلیٹڈ you do matlab you have to submit PC4. It means that officially the project is completed and it is handed over back to the client or to the government جس کا بھی پروجیکٹ ہو. اس کے بعد جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا, ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اسٹل آفٹر کمپلیشن یو اسٹل ہیو ٹو ڈو وٹ پوسٹ ایویلویشن. پوسٹ ایویلویشن مینس کہ جب آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طرح چھوڑ نہیں دینا کہ بس چلو ہو گیا PRT بس بسز چل رہی ہیں. یو ہیو ٹو پوسٹ ایویلویٹ ایز ویل. آپ نے اس کو بعد میں بھی چیک کرتے رہنا ہے کہ یار کوئی ایشوز تو نہیں آ رہے, کوئی ایسا مسئلہ کہ اگر ہم کوئی دوبارہ فار ایگزامپل PRT ہم لوگ کسی اور روٹ پہ بنانا چاہ رہے ہیں, فار ایگزامپل پشاور ٹو نوشہرہ اور مردان, تو ہم ان پرابلمس کو ادھر اوائڈ کریں. تو فار دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو وٹ پوسٹ ایویلویشن. اینڈ پوسٹ ایویلویشن کے لیے ایک اور فارم ہے جس کو ہم کہتے ہیں PC5. PC5 جو ہے یہ آپ کے پاس پوسٹ ایویلویشن کے لیے یوز ہوتا ہے. جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو PC5 یوز ہوتا ہے. تو ہم نے بیسیکلی اس سلائڈ میں وی سو دا جنیرک پروجیکٹ سائیکل اینڈ وی آلسو سو 5 فارمس جس کو ہم فارم کہتے ہیں لیکن ایکچولی یہ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو وی اسٹارٹیڈ فرام PC1 PC2 اور وہ ہم نے کہا کہ ڈیورنگ دا آئیڈینٹیفیکیشن اور پریپریشن جو ہے اس اسٹیج میں جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں اس اسٹیج میں یہ یوز ہوتے ہیں ڈاکیومنٹس PC1 اینڈ PC2. whereas PC3 PC4 اور PC5 جو ہیں PC3 ڈیورنگ دا مانیٹرنگ آف دا پروجیکٹ آپ یوز کرتے ہو. جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ PC4 سبمٹ کرتے ہو اور اس کے بعد پروجیکٹ کمپلیشن کے بعد بھی ہم فارم سبمٹ کرواتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں PC5. وی ول اسٹڈی دیم ان ڈیٹیل ان دا کمنگ سلائڈس. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. کمنگ ہیئر, جو باتیں میں نے آپ کو پہلے زبانی بتائی یہاں پہ یہ سمرائزڈ ہیں کہ فار دا پروجیکٹ سائیکل فالوئنگ 6 پرفارمرز ہیو بین ڈیزائنڈ بائی دا پلاننگ کمیشن جس کو ہم PC پرفارما, پلاننگ کمیشن پرفارما 1 پرفارما 2 پرفارما 3 4 5 کہتے ہیں. PC1 فارم از ڈیٹیلڈ پروجیکٹ ڈاکیومنٹ. یہ جو ہوتا ہے PC1 یہ ڈیٹیلڈ پروجیکٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کا نیم یہ ہوگا, پروجیکٹ کی لوکیشن یہ ہوگی, پروجیکٹ کا ڈیوریشن آف کنسٹرکشن اتنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں ساری چیزیں آپ نے بتائی. اس کے آبجیکٹیوز یہ ہیں. آبجیکٹیوز بیسیکلی مینس کہ آپ کیا چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نا کہ یار تمہارا آبجیکٹیو ان لائف کیا ہے یا تمہارا کیا ایم ہے. اسی طرح آبجیکٹیو آف اے پروجیکٹ اس کہ آپ پروجیکٹ کے تھرو کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح PC2 فارم میں ہم نے کہا کہ اٹ از فار پریپریشن آف پری فیزیبلٹی فیزیبلٹی اسٹڈی اور فار کنڈکٹنگ سرویز. آپ نے ڈاکیومنٹ بنایا, اس کے ساتھ آپ کچھ مٹیریل اور بھی ایڈ کرتے ہو جو آپ کے کام کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ دس پروجیکٹ شوڈ بی ڈن. آپ کچھ سرویز کرتے ہو, آپ لوگوں سے ملتے ہو, ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہو. ٹھیک ہے, کہ either this project should be done or not, it is socially acceptable or not. آپ جیسے ہم نے ٹریفک کاؤنٹ وغیرہ کی بات کی تھی تو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہو. لینڈ دیکھ لیتے ہو کہ یار لینڈ گورنمنٹ کی لینڈ ہے کہ یہ پرائیویٹ لوگوں کی لینڈ ہے. اگر ہم لوگ مطلب وہ بنائیں گے کیا نام ہے اسٹیشنز وغیرہ بنائیں گے ان ٹرمز آف BRT وغیرہ نا, تو یہ ساری چیزیں تو آپ سروے پہلے سے کنڈکٹ کرتے ہو. تو وہ سارے سروس کس میں PC2 میں. پھر آپ ان کو سبمٹ دونوں کو اکٹھے سبمٹ کراتے ہو تو ان دونوں کی بیسس پہ یور پروجیکٹ از بینگ اپرووڈ اور ڈس اپرووڈ دونوں ہو سکتے ہیں. اپروو بھی ہو سکتے ہیں اور ڈس اپروو بھی ہو سکتے ہیں. جب اپروو ہو گیا, فنڈز ریلیز ہو گئے, تو پھر ہم نے کہا تھا کہ PC3 فارم اٹ از فار سبمیشن آف کوارٹرلی مانیٹرنگ اور پروگرس رپورٹ آف دا پروجیکٹ. PC3 ہم نے کہا تھا کہ یہ مانیٹرنگ کے لیے ہوتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوارٹرلی یا ایئرلی بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنی مانیٹرنگ اور پروگرس رپورٹ سبمٹ کرواتے ہو. ایک منٹ, اچھا سم ون از ٹرائنگ ٹو ایڈ ٹو دا کلاس, ہم ایڈ کر لیتے ہیں. اوکے بچے سمجھ آ رہی؟ یس سر, یس سر. اوکے چلو ٹھیک ہے.
Kindly mute your mics जिसका mute नहीं. Okay, Hashim. Saw your message. ठीक है जी. Thank you. Okay, coming back to the slides. PC3 हमने बात की कि it is for submission of quarterly or yearly monitoring progress. Then you have PC4. देखो इधर लिखे for submission of completion report of the project that the project is being completed. तो ये हैंडिंग टेकिंग ओवर कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब इसको गवर्नमेंट और कोई फंड्स ना दे तो बस PC4 आप सबमिट कराते हो तो इट मींस दैट द ऑफिशियली द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट. देन PC5 होता है. PC5 इज फॉर सबमिशन ऑफ इवैल्यूएशन और इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट ऑन एनुअल बेसिस फॉर 5 ईयर. मतलब जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फॉर इवैल्यूएशन पर्पसेस आप एक इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट जमा कराते हो एनुअल बेसिस पे और हर साल, लेकिन 5 सालों तक. ठीक है, तो 5 सालों तक आप उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हो. एंड व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर में अगर आप पॉलिसी बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो उसमें आपको हेल्प फिर करते हैं. ठीक है, जैसे अब हमारा हम अगर PC5 सबमिट कराएंगे BRT का, तो उसमें हम वो फायर जो बसेस पकड़ रही थी आग, तो वो हम उसमें लिख सकते हैं कि यार बसेस में फायर का इशू आ रहा था. तो अगली दफा जब भी कोई गवर्नमेंट अगला प्रोजेक्ट करेगी तो वो मेक श्योर करेगी कि मतलब ऐसी बसेस को लाए या जो भी इशू था इन्होंने जो भी आइडेंटिफाई किए, ताकि वो इशू दोबारा जो है वो रीअकर ना हो. सिमिलरली यू हैव लो कॉस्ट PC1 फॉर्म, ये एक और है, एंड इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स विच आर कॉस्टिंग लेस देन ₹1 million. 10 लाख से कम अगर प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए लो कॉस्ट PC1 फॉर्म भी होता है. ओके, हमने बात की थी कि हाँ एक्चुअली आज वो पढ़ रहे हैं कि क्या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्रोजेक्ट जो है वो पूरे का पूरा मतलब अप्रूव होता है. गवर्नमेंट कैसे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है. नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द की स्टेक होल्डर्स. मतलब जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा हो तो उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स, बीट एट द प्रोविंशियल और फेडरल लेवल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, ये सारे जो हैं ये की स्टेक होल्डर्स हैं जो कि प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब प्रोजेक्ट अप्रूवल में इन्वॉल्व होते हैं. 1 मिनट यार, जब लोग लेट आते हैं तो फिर हमें बार बार उनको अलाउ करना पड़ता है. ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द स्लाइड्स. ओके, सो हम यहाँ पे थे. ठीक है, हम वी वर टॉकिंग अबाउट द की स्टेक होल्डर्स, जो कि आपके की स्टेक होल्डर्स हैं जो कि प्रोजेक्ट अप्रूवल में इन्वॉल्व होते हैं. पहला इधर देखो, टेक्निकल सेक्शन हो गया या पिप एंड PIA सेक्शन हो गया, दे बोथ आर वेयर दे आर इन द प्लानिंग कमीशन. ठीक है, प्लानिंग कमीशन की ये सेक्शंस है. जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में वी हैव एकेडमिक सेक्शन, वी हैव एग्जाम सेक्शन, वी हैव फाइनेंस सेक्शन एटसेट्रा. इसी तरह प्लानिंग कमीशन में यू हैव डिफरेंट सेक्शंस, पिप सेक्शन, PIA सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन. पिप क्या है? इट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सेक्शन. ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सेक्शन. एंड यू हैव PIA सेक्शन विच इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑथराइजेशन सेक्शन. ठीक है, जब आपको ये स्लाइड्स मिलेंगी तो स्लाइड्स के नीचे मैंने ये एब्रीविएशंस लिखे भी हुए हैं जो जो जहाँ पे यूज होते हैं. सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सेक्शन एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑथराइजेशन सेक्शन, ये दो सेक्शंस हैं जो कि प्लानिंग कमीशन में होते हैं. और जब आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा होता है तो ये दो भी, मतलब इन दो के थ्रू भी अप्रूव होता है. आगे हम डिटेल में अब देखेंगे कि क्या सीन होता है. इसी तरह यू हैव टेक्निकल सेक्शन जो कि प्रोजेक्ट्स को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करता है. 1 मिनट यार, someone I guess wants to ask a question. सर जी ये पिप और PIA में क्या डिफरेंस है? सिराज, पिप और PIA बेसिकली दोनों सेक्शंस हैं प्लानिंग कमीशन के. इन दोनों का अपना एक रोल है. वो क्या है अभी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, बस 1-2 स्लाइड्स के बाद वो आ जाएगा. यहाँ पे मैंने सिर्फ सारे स्टेक होल्डर्स को जनरली आपको लिख के दिए कि मतलब आपके पास पिप सेक्शन, PIA सेक्शन और टेक्निकल सेक्शन प्लानिंग कमीशन से इन्वॉल्व होते हैं जब आप प्रोजेक्ट अप्रूव करवा रहे हो या जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव कर रही होती. इसी तरह मिनिस्ट्रीज और फेडरल लेवल की या प्रोविंशियल लेवल की जो भी वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली वो भी इन्वॉल्व होते हैं. इसी तरह आपके डिपार्टमेंट CNW कर रहे हैं, PHA कर रहे हैं, PDA प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी स्टेक होल्डर है. तो यहाँ पे सिर्फ उन स्टेक होल्डर्स के मैंने नाम आपको लिख के दिए. आगे इनका क्या काम है अभी अगली स्लाइड्स में हम देखते हैं. ठीक है, 5 मिनट्स मुझे और दो. ठीक, ओके, ओके सर. अभी आ जाएगा. ठीक है.
اچھا، اب یہاں تک کی اسٹیک ہولڈرس تھے. آگے ہم اب چلتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے. دین ہم نے کہا مختلف کاؤنسلز آپ کے پاس تھیں، جیسے ایکنک تھی، نیشنل اکنامک کاؤنسل تھی، سی ڈی ڈبلیو پی تھا، پی ڈی ڈبلیو پی تھا. تو یہ بیسیکلی کیا ہے، ٹھیک ہے. دا فرسٹ از نیشنل اکنامک کاؤنسل، جس کو اکثر این ای سی کہتے ہیں. کمپوزیشن بیسیکلی مینس کہ یہ کس سے مطلب بن کے اس میں کون کون ممبرس ہیں یا اس کی کمپوزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ کو لکھے کہ اٹ از چیئرڈ بائی دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. اٹ کین بی پریزیڈنٹ اور اٹ کین بی پرائم منسٹر. اس کاؤنسل کو، نیشنل اکنامک کاؤنسل کو چیئر کون کرتے ہیں؟ اٹ کین بی دا پریزیڈنٹ اور اٹ کین بی دا پرائم منسٹر. ممبرس، اب اس کمیٹی کے ممبرس کون کون ہوتے ہیں؟ فیڈرل منسٹرس، جو بھی اکنامک منسٹری سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ سارے فیڈرل منسٹرز اس کے ممبر ہوتے ہیں. ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، وہ بھی اس کا ممبر ہوتا ہے. دین گورنر، جو سارے صوبوں کے گورنرز ہیں. اور چیف منسٹر جو ہیں وہ بھی اس کے ممبرز ہوتے ہیں. سیکریٹریٹ، جہاں پہ یہ لوگ اپنی یہ میٹنگز وغیرہ کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ کیبنٹ ڈویژن ہے اسلام آباد میں، ٹھیک ہے. پھر فنکشن اس کے کیا ہیں؟ اس کے 3 فنکشنز ہیں مین. سپریم پالیسی میکنگ باڈی ان دا اکنامک فیلڈ. اکنامک فیلڈ میں جتنی بھی پالیسی میکنگ ہوتی ہے تو یہ سپریم پالیسی میکنگ باڈی یا ادارہ ہے. Approves all plans and policies related to development, and it has an overall control of planning machinery of the entire country. ٹھیک، جو بھی پلاننگ وغیرہ کرنی ہو وہ فائنلی اپروو ان سے ہوتی ہے یا ایکنک سے اپروو ہوتی ہے. اس میں آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بٹ آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ نیشنل لیول پہ چیزیں کیسے چلتی ہیں، گورنمنٹ کیسے پروجیکٹس اپروو کرتی ہے، ٹھیک ہے. اتنا آئیڈیا، براڈر آئیڈیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. دا سیکنڈ کمیٹی، جیسے نیشنل اکنامک کاؤنسل لیول کی ہم بات کر رہے تھے، تو آرٹیکل 156 آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس، آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ بات کرتا ہے دیٹ دا پریزیڈنٹ شیل کانسٹیٹیوٹ a national economic council which will consist of the following members. کہ آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل پریزیڈنٹ بنائے گا اور اس کے یہ ممبرز ہوں گے. پرائم منسٹر اینڈ ہو شیل بی دا چیئرمین آف دا کاؤنسل. دا چیف منسٹر، ہر صوبے کا چیف منسٹر، اینڈ 1 member فرام ایچ پروونس. اور اس چیف منسٹر کے ساتھ ہر صوبے سے ایک اور ممبر بھی ہوگا جو کہ نامینیٹ ہوگا، who will be nominated by the چیف منسٹر. چیف منسٹر اس کو نامینیٹ کرے گا کہ میرے ساتھ یہ بندہ جو ہے میرے صوبے سے ہوگا. تو اگر آپ کا ایک پرائم منسٹر ہو گیا اور اگر ہمارے اس وقت 4 صوبے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا کیا سین ہو جائے گا کہ آپ کے ٹوٹل 8 لوگ جو ہے یہ چیف منسٹر اور ایک ممبر جو ہے تو وہ بھی ہو جائیں گے. Similarly, 4 other members, but they will be nominated by the Prime Minister and they may change from time to time. Time to time change بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اب کانسٹیٹیوشن میں یہ بات کی گئی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ نیشنل اکنامک کاؤنسل بنائے گا، اس کے ممبر پرائم منسٹر ہوں گے، صوبوں میں سے چیف منسٹر، اور اس کے ساتھ ایک اور ممبر جو بھی وہ چیف منسٹر کا ہے وہ ہوگا، اور اسی طرح 4 اور ممبرس ہوں گے جو کہ پرائم منسٹر سلیکٹ کرے گا. اچھا، the National Economic Council reviews the overall economic condition of the country and advises the federal government and the provincial governments to formulate plans in respect of the financial, commercial, social, and economic policies, and in formulating such plans to ensure balanced development and regional equity. اس کا مطلب بیسیکلی اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہے کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل جو ہوتی ہے وہ جو بھی اوور آل اکنامک کنڈیشن، ملک کے جو بھی معاشی حالات چل رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھتی ہے، اس کا جائزہ لیتی ہے، اس کو ریویو کرتی ہے. اسی طرح فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کو اٹ آلسو ڈز واٹ، اٹ آلسو ایڈوائزز دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس کہ آپ لوگ ایسے پلانس کرو جو کہ فائنینشیل، کمرشل، سوشل اپلفٹ کے لیے، سوسائٹی کے لیے کام آئے، اور اکنامک پالیسیز بھی ڈیولپ کرو. مطلب یہ ایڈوائز کرتی ہیں. فار ایگزامپل ابھی اگر یہ ایڈوائز کریں کہ یار ہمیں بھاشا ڈیم بنانا چاہیے، تو اس کے بعد پھر جو گورنمنٹ ہے فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، وہ اس کو دیکھ سکتی ہے کہ یار اچھا یہ کون سا والا ہمیں بنانا چاہیے، ہمیں فلانا ڈیم بنانا چاہیے، فار ایگزامپل یہ دوسرا بنانا چاہیے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تو یہ پالیسی میکنگ میں اور مطلب ان کو ایڈوائز کرتی ہیں، مشورہ دیتی ہیں کہ آپ لوگ یہ کرو. کیوں؟ کیونکہ دے وانٹ بیلنس ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری، تاکہ پورے ملک کی بیلنس ڈیولپمنٹ ہو اینڈ ریجنل ایکویٹی ہو. ریجنل ایکویٹی بیسیکلی مینس ایک چیز ہوتی ہے آپ کی ایکویلٹی، جس کو ہم برابری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے ایکویٹی. ایکویٹی اور ایکویلٹی میں ڈفرینس یہ ہے کہ ایکویلٹی، فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس 100 بلین روپیز ہیں، ٹھیک ہے، 100 بلین روپیز ہیں، اور ہمارے 4 صوبے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے.
یا مطلب جتنے بھی ہیں. اب میں کے پی کو بھی 25 دے رہا ہوں، 25 بلین، ٹھیک ہے. میں سندھ کو بھی 25 بلین دے رہا ہوں، میں پنجاب کو بھی 25 بلین دے رہا ہوں، اور میں بلوچستان کو بھی 25 بلین دے رہا ہوں. تو یہ میں نے کیا کیا، وہ 100 بلین کو میں نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا، ٹھیک ہے. اکویٹی کیا ہوگی؟ اکویٹی بیسیکلی مینس ایز پر نیڈ، جس کی جتنی نیڈ ہے آپ اس کو اتنا دو. فار ایگزامپل فاٹا اف اٹ از لیس ڈیولپڈ، تو میں کے پی کے سے زیادہ فائنینسز کدھر مطلب یا پروجیکٹس کس طرف ڈائیورٹ کروں گا؟ میں فاٹا کی طرف کروں گا. بیکاز ایکویلٹی جو ہے، ایکویلٹی الگ چیز ہے، ایکویٹی کی ہم بات کریں گے کہ ایز پر نیڈ ہم نے ان کی اپلفٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر پنجاب اور بلوچستان ہے تو ہم بلوچستان کو پہلے مطلب پریفرنس دیں گے، اور اس کو زیادہ پریفرنس ان دا سینس کہ آپ زیادہ فنڈز اس کی طرف ڈائیورٹ کرو. تو یہ آپ ایکویٹی کر کہ ایک بندے کی نیڈ کم ہے تو آپ اس کو کم دو کہ اس کی وہ نیڈ پوری ہو، ایک کی زیادہ ہے تو وہ آپ دوسرے کو زیادہ دو تاکہ اس کی بھی نیڈ پوری ہو، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی بیلنس ڈیولپمنٹ اینڈ ریجنل ایکویٹی کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے پلانس بناؤ تاکہ بیلنس ڈیولپمنٹ ہو سارے ملک کی، اور ریجنل ایکویٹی بھی ہو. ایک منٹ، سم ون ایلس وانٹس ٹو جوائن مومن غفار. اوکے. کمنگ بیک ٹورڈز دا لیکچر، کوشش کریں ٹائم پہ آئیں کیونکہ یار پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. Okay. The meeting of this council are summoned by the chairman or on the requisition made by one half of the members of the council. اب وہ کہہ رہے کہ یہ نیشنل اکنامک کاؤنسل میٹنگ کب کرتی ہے؟ جب چیئرمین اس کو سمن کرے. چیئرمین ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کون ہوگا، وہ پرائم منسٹر ہوگا، یا ہاف آف دا ممبرز آف دا کاؤنسل جو ہیں وہ کہیں کہ ہم نے میٹنگ بلانی ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ کی کاؤنسل میں کمیٹی میں 12 ممبرز ہیں ٹوٹل، تو اگر اس میں سے 6 ممبرز کہیں کہ ہم نے میٹنگ بلانی ہے تو وہ بھی میٹنگ کو کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا چیئرمین بلائے گا یا ہاف آف دا ممبرز آف دا کاؤنسل جو ہیں وہ اس کو بلائیں گے. اوکے جی. کاؤنسل لاسٹ پیراگراف میں اس وقت میں، دا کاؤنسل شیل میٹ ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ایئر. یہ کاؤنسل جو ہے وہ سال میں اس کو ایٹ لیسٹ 2 دفعہ مطلب میٹنگ کرنی ہے. اینڈ دا کورم فار اے میٹنگ آف دا کاؤنسل از 1/2 آف اٹس ٹوٹل ممبرشپ. اسی طرح میٹنگ کنڈکٹ کرنے کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ ہاف آف دا ممبرس جو ہیں وہ میٹنگ میں پریزنٹ ہو. اگر ہاف آف دا ممبرس پریزنٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں آپ نے بڑے ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں ملک سے ریلیٹڈ، تو اگر ہاف آف دا ممبر نہ، فار ایگزامپل اگر ایک صوبے کی ریپرزنٹیشن ہی نہ ہو اور یہ لوگ ڈیسیجن لے لیں تو بس پھر تو بات ہی ختم، مطلب چیزیں خراب ہو جائیں گی نا. تو اس لیے اس کا یہ ہے کہ quorum of the meeting is that half of the members of the council should be present. The council is answerable to the Majlis Shura, which is the Parliament of Pakistan, and it submits its annual report to each house, that is the Senate and the National Assembly. دونوں کو یہ اپنی رپورٹ سبمٹ کراتے ہیں. آفٹر این ای سی دوسری جو آپ کے پاس کاؤنسل آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اکنامک کوآرڈینیٹ کمیٹی اور اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ، جو کہ ای سی سی سے ریپرزینٹ ہوتی ہے. اس کی کمپوزیشن ہے، اٹ از چیئرڈ بائی دا پرائم منسٹر. ممبرز اس میں آل فیڈرل منسٹر جو کہ اکنامک منسٹری سے ڈیل کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور سیکریٹریٹ اس کا بھی کیبنٹ ڈویژن ہے جہاں پہ یہ میٹنگز کنڈکٹ کرتے ہیں. فنکشن اس کے کیا ہیں؟ اٹ اٹینڈز آل ارجنٹ ڈے ٹو ڈے اکنامک میٹرز، کوآرڈینیٹس دا اکنامک پالیسیز آف دا گورنمنٹ، مطلب جو بھی اکنامک پالیسیز حکومت کی بنائی ہوں اس کی کوآرڈینیشن ود دا پروونسز ود دا فیڈرل. کیپ ویجیلنس آن مانیٹری اینڈ کریڈٹ سچویشن آف دا کنٹری. اب ویجیلنس مینس کہ نظر رکھنا، غور سے اس کو دیکھنا، ٹھیک ہے. کس کو؟ مانیٹری اینڈ کریڈٹ سچویشن کو. اب مانیٹری اور کریڈٹ میں کیا فرق ہے؟ مانیٹری یا منی یا کیش بیسیکلی یہ ہے، ایک آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں، ون از یور اون منی وچ از نون ایز منی اور کیش ایٹ ہینڈ، ٹھیک ہے. جو ملک کا اپنا پیسہ ہے اس کو ہم مانیٹری سچویشن کہیں گے. دین یو ہیو اندر سچویشن جو کہ یہ کریڈٹ سچویشن کہہ رہے ہیں. اٹ مینس منی آف سم ون ایلس. فار ایگزامپل آپ نے بینک سے لیا، فار ایگزامپل آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوشن سے لیا، فار ایگزامپل آئی ایم ایف سے لیا یا کسی سے بھی قرضہ لیا، تو جو قرضہ ہو یا ایڈ ہو تو بیسیکلی وہ ہمارے پیسے تو نہیں، اٹ از ناٹ آور منی، سو وی سے کہ وہ کریڈٹ ہوتا ہے. جبکہ آپ کے اپنے پیسے جو ہیں تو اس کی جو سچویشن ہے دیٹ ول بی نون ایز مانیٹری سچویشن، جو کہ ملک کے اپنا زر مبادلہ یا اپنے پیسے ہوتے ہیں.
دین یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ریگولیٹ دا کریڈٹ، جو بھی پیسے ہیں ان کو جو بھی ایڈ آئی ہوتی ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان آرڈر ٹو میکسیمائز پروڈکشن، تاکہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو. اینڈ ایکسپورٹس، جب آپ کی پروڈکشن زیادہ ہے obviously آپ ایکسپورٹ زیادہ کرو گے، اینڈ وین یو ول ایکسپورٹ مور تو obviously پیسے زیادہ آئیں گے، اینڈ دیٹ ول ریڈیوس اور دیٹ ول پریونٹ انفلیشن یا مہنگائی. ٹھیک ہے. اسی طرح دے اپروو دا پروجیکٹس ان دا پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر کے پروجیکٹس کو بھی یہ لوگ اپروو کرتے ہیں. ہم نے این ای سی دیکھا، اس کے بعد ہم نے ای سی سی دیکھا، اس کے بعد ہم اب دیکھ رہے ہیں ایکنیک. اسٹارٹ ہم نے اس طرح کیا تھا کہ ہم نے پہلے اسٹارٹ کیا، وی اسٹارٹیڈ فرام جنیرک پروجیکٹ سائیکل وغیرہ ہم نے دیکھا کہ پروجیکٹس کیسے اپروو ہوتے ہیں، کون سی فورمز اس میں ہوتے ہیں. اب ہم ان فورمز کی صرف کمپوزیشن اور فنکشنز دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہم نے پروجیکٹ کے دوران جو ڈاکیومنٹس یوز ہوتے ہیں پی سی 1 2 3 4 اینڈ 5 ان کو بھی دیکھا. اس کے بعد ہم دونوں کو کمبائن کر کے دیکھیں گے کہ جو ڈاکیومنٹس آپ سبمٹ کرا رہے ہوتے ہو تو وہ ڈیورنگ دا پروجیکٹ سٹیج کیسے کیسے کہاں سے اس کمیٹی میں جا رہے ہیں، اس کمیٹی میں جا رہے ہیں، وہاں سے اپروو ہو رہے ہیں، کیسے اپروو ہوتے ہیں، وہ اس سے اگلی سلائڈز میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پپ سیکشن، پی آئی اے سیکشن کا جو ابھی کوسچن پوچھا تھا، ایک سراج نے پوچھا تھا، تو وہ بھی ادھر آنسر ہوگا کہ ان کا کیا رول ہے. تو ہم ساری چیزوں کو پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، کون کون سی جو فورمز ہیں، کون کون سی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں. اس کے بعد ان سب کو ہم اوور آل دیکھیں گے کہ کیسے یہ لوگ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی کنفیوزڈ، ابھی آپ کا لنک نہیں بن رہا، آگے جو ہم سلائڈس پڑھیں گے اس میں یہ ساری چیزیں کمبائن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اوکے. ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کاؤنسل ایکنک جو ہے یہ ایک تھرڈ فورم ہے. کمپوزیشن ہے، دوسرے سائڈ پہ آپ کو فنکشنز شو ہو رہے ہیں جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھے. کمپوزیشن میں اٹ از چیئرڈ بائی دا منسٹر آف فائنانس. ممبرز اس میں آل فیڈرل منسٹرز جو کہ اکنامک منسٹری سے ہوں، پروونشل گورنر، صوبوں کے گورنرز، اینڈ چیف منسٹرز یا چیف منسٹرز یا دیئر نامینیز، کسی کو بھی وہ نامینیٹ کر لیں. فار ایگزامپل چیف منسٹر اگر کے پی کے کا کہتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتے کچھ بھی ہے تو وہ کسی اور کو نامینیٹ کر لیتے کہ میرا نمائندہ یہ ہوگا. دین یو ہیو پروونشل پلاننگ اینڈ فائنانس منسٹرز، جو پروونس کے پلاننگ اور فائنانس منسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں میٹنگ میں آتے ہیں اور اس کے ممبرز ہوتے ہیں. فنکشن کیا ہے؟ دے سینکشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ان دا پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان کی سینکشن، ان کی اپروول ان کا کام ہے. دے اپروو ماڈریٹ چینجز ان پلان اینڈ پلان ایلوکیشنز، کہ مطلب جو انہوں نے پلان بنایا ہو یا پلان ایلوکیشنز کی ہوں، جو فنڈ بجٹ سے انہوں نے جو فنڈ مختص کیے ہوں تو دے کین ماڈریٹ چینجز، وہ اس میں تھوڑے بہت چینجز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو وہ ان چینجز کو اپروو بھی کون کرتا ہے؟ ایکنک جو ہے وہ اس کو اپروو کرتا ہے. Then they supervise the implementation of economic policies laid down by the National Economic Council or the government. تو جو پالیسیز انہوں نے این ای سی نے یا گورنمنٹ نے کہا ہوتا ہے تو اس کو سپروائز بھی یہ لوگ کرتے ہیں. دا نیشنل اکنامک کاؤنسل جو این ای سی تھی جو ہم نے فرسٹ پہ دیکھی تھی، اٹ ہیز ڈیلیگیٹڈ اٹس پاورز ٹو دا ایکنک فار اسموتھ کنڈکٹ آف دا گورنمنٹ بزنس. دا چارٹر آف دا ایکنک از ایز انڈر. ایکنک کیا کرے گی؟ اٹ کین مطلب ٹو سینکشن ڈیولپمنٹ اسکیمس، جو بھی ڈیولپمنٹ کی اسکیمس ہیں جو ہم نے پیچھے بھی دیکھا ان کو سینکشن کرنا، بوتھ ان دا پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر میں ہو پرائیویٹ سیکٹر میں ہو تو یہ لوگ اس کو سینکشن کرتے ہیں. بٹ پینڈنگ دیئر سبمیشن ٹو دا نیشنل اکنامک کاؤنسل. نیشنل اکنامک کاؤنسل میں پہلے وہ سبمٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ لوگ اس کی اپروول کرتے ہیں. ٹو الاؤ ماڈریٹ چینجز ان دا پلان، اگر کوئی بھی پروجیکٹ ہو اس کے پلان میں کوئی چینجز ہوں تو اس میں یہ لوگ الاؤ کرتے ہیں وہ چینجز. اینڈ سیکٹورل ری ایڈجسٹمنٹ ود ان دا اوور آل پلان ایلوکیشن. ایک آپ کا فار ایگزامپل ہم نے بی آر ٹی کرنا ہے لیکن اوور آل ہم یہ بھی کریں گے نا کہ جیسے آج کل کووڈ آئے ہوئے تو وی نیڈ ٹو انویسٹ ان آر ہیلتھ ایز ویل، وی نیڈ ٹو انویسٹ ان ایگریکلچر ایز ویل، وی نیڈ ٹو ہیلپ آر انڈسٹری اسپیشلی، کیونکہ ان امپلائمنٹ ہوئی بھی ہے کووڈ کی وجہ سے، مطلب انڈسٹریز نہیں چل رہی تھی. تو حکومت نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹیکسٹائل ملز وغیرہ کو کافی مطلب وہ دیے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ان کو کچھ ہیلپ کی ہے ان کی، تاکہ وہ لوگ جو ہیں امپلائمنٹ جنریٹ کر سکیں اور لوگ جو ہیں وہ سفر نہ کریں. سیکٹورل ری ایڈجسٹمنٹ بیسیکلی مینس جیسے ہم نے ایگریکلچر کو بھی کچھ بجٹ دیا ہوا ہے، ہم نے اس کو انڈسٹریز کو بھی دیے ہوئے ہے، ہم نے ہیلتھ کو بھی دی ہے، ہم نے ایجوکیشن کو بھی دی ہے، ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو بھی دیا ہوا ہے، ساروں کو بجٹ ایلوکیٹڈ. سیکٹورل ری ایڈجسٹمنٹ اس کا مطلب یہ ہے ابھی ہماری کرنٹ سچویشن میں وی وانٹ ٹو مطلب فوکس مور آن آر ہیلتھ کا جو ہمارا سیکٹر ہے تو ہم اپنے کچھ فنڈس فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں یار فی الحال ہم روڈیں نہیں بناتے، ہم ہیلتھ میں انویسٹ کرتے ہیں، ہم اپنے لیے وینٹیلیٹرز منگواتے ہیں، ہم اپنے ڈاکٹرز کے لیے سوٹس وغیرہ منگواتے ہیں، سب کچھ نا.
تو بیسیکلی یہ سیکٹورل ری ایڈجسٹمنٹ کرنا کہ ہم نے روڈز یا انفراسٹرکچر سے پیسوں کو یا ڈائیورٹ کر کے ہم کس طرف ری ایڈجسٹ کیا ہم نے ہیلتھ کی طرف، تو اس کو بھی الاؤ کون کرے گا؟ ایکنک جو ہے وہ اس کو الاؤ کرتی ہے. جو بھی چینجز کسی بھی پروجیکٹ کے پلان میں آپ نے چینجز کرنے یا یو نیڈ ٹو ڈو سیکٹورل ری ایڈجسٹمنٹ، ماڈریٹ سیکٹورل ری ایڈجسٹمنٹ، تو وہ بھی ایکنک جو ہے الاؤ کرتی ہے. Then they supervise the implementation of the economic policies which are laid down by the cabinet or the government and the National Economic Council. Then they also see the cases which are for the grant of protection of indigenous industry. Indigenous industry means جو آپ کے اپنے ملک کی انڈسٹری ہے. جیسے ہم لوگ فیصل آباد جو ہے اٹ از فیمس فار اٹس ٹیکسٹائلس، ٹھیک ہے، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو کہ ہماری اپنی انڈسٹری، اسی طرح سیالکوٹ میں ہم اگر کہتے ہیں کہ اسپورٹس کا سامان ملتا ہے تو وہ ہماری اسپورٹس کی انڈسٹری ادھر ہے، بٹ دیٹ از ایکچولی انڈیجنس جو ہماری اپنی انڈسٹری ہے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی کیسز وغیرہ کو دیکھنا اور اس کی گرانٹ کرنا یا اس کو مطلب الاؤ کرنا، یہ بھی ایکنک کا کام ہے. جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ڈیورنگ کووڈ گورنمنٹ نے ہیلپ آؤٹ کیا، ٹھیک ہے، تو وٹ آر دے ڈوئنگ؟ دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ آر انڈیجنس انڈسٹری جو کہ ہماری اپنی ملک کی انڈسٹری ہے. اس سے یہ بھی مطلب ساتھ ہوگا کہ جو لوگ ہیں وہ بھی ان امپلائڈ نہیں رہیں گے. تو یہ جو ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ یہ بھی ایکنک ایکچولی جو ہے وہ اس کی پرمیشن یہ گرانٹ کرتی ہے اس کو. Cases involving the grant of licenses for exploration and exploitation of oil and other mineral resources or extension in the area of operation. کہ آئل اور منرلس کی ریسورسز جو ہیں ہمارے ملک کی، اس کے ایکسپلوریشن اور ایکسپلوئٹیشن مطلب اس کو یوز کرنا، اس کے لائسنسز بھی ایکنک جو ہے وہ دیتی ہے یا اپروو کرتی ہے. سملرلی رپورٹس آسکڈ فار بائی دا کمیٹی ان پرسوئنس آف اٹس ارلیئر، اوکے، اگر انہوں نے کسی سے کوئی رپورٹس وغیرہ مانگی ہیں جو آلریڈی انہوں نے ڈیسیجنز دیے تھے تو وہ بھی یہ لوگ دوبارہ چیک وغیرہ کر سکتے ہیں. اینڈ اینی ادر میٹر وچ از ریفرڈ ٹو دا کمیٹی بائی دا پرائم منسٹر اور بائی اینی ادر ممبر کیبنٹ، جو بھی ہو، کوئی اور ایسا مسئلہ، کوئی اور ایسا پروجیکٹ، کوئی اور ایسی چیز جو کہ پرائم منسٹر کو لگے کہ یہ ضروری ہے، ڈسکس ہونی چاہیے، یا کسی صوبے کی یا کیبنٹس میں پروونشل، فیڈرل، تو وہ لوگ بھی کوئی بھی میٹر جو ہے وہ ایکنک کو ریفر کر سکتے ہیں، جس پہ یہ لوگ بیٹھ کے پھر ڈیلیبریشن کر سکتے ہیں، اس پہ ڈیسیجنز دے سکتے ہیں. اینڈ دا کمپوزیشن آف ایکنک، جو لاسٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اٹ چینجز فرام ٹائم ٹو ٹائم. Then coming towards CDWP, which is known as Central Development Working Party, یہ اس کی کمپوزیشن ہے. اٹ از چیئرڈ بائی دا ڈیپوٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن. ممبر جو اس کے ہیں سیکٹریز آف دا فیڈرل منسٹریز وچ آر کنسرنڈ ود ڈیولپمنٹ اینڈ ہیڈ آف دا پلاننگ ڈپارٹمنٹس آف پروونشل گورنمنٹس. فیڈرل منسٹریز کے کنسرنڈ سیکٹریز جو کہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اور ہیڈ آف پلاننگ ڈپارٹمنٹس آف دا پروونسز، یہ دونوں اس کے ممبرز ہوتے ہیں سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے. اور اس کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا سیکریٹریٹ ہے پلاننگ ڈویژن. سملرلی فنکشن اس کا کیا ہے؟ اٹ اپرووز اور اسکروٹنائزز پروجیکٹس ایکسیڈنگ اے سرٹن فائنینشیل لمٹ. جو پروجیکٹ PDWP جس کے ہم نے کہا تھا کہ 2 بلین جو ہے اس کی لمٹ ہوتی ہے، اگر وہ اس کو اپروو نہ کر سکے تو پھر اپروو کون کرتا ہے پروجیکٹ؟ پھر اپروو CDWP ان کو اپروو کرتا ہے. اسی طرح دے آلسو سبمٹ اینڈ ریکمینڈ سچ پروجیکٹس ٹو دا ایکنک فار فائنل اپروول. جو پروجیکٹس یہ لوگ نہ اپروو کر سکیں تو یہ آگے ایکنک کو بھیجتے ہیں اور پھر ایکنک ان کو اپروو کرتا ہے. Then you have Departmental Development Working Party, DDWP. It is headed by the respective secretary of the division or head of the department. آپ کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اینڈ ممبرز اس کے کون ہیں؟ ریپرزینٹیٹیوز آف دا فائنانس ڈویژن. فائنانس ڈویژن کے کچھ ممبرس ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے، اور کنسرن ٹیکنیکل سیکشن آف دا P&D پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن approves or scrutinizes development projects of federal ministries and divisions and departments according to their financial limit. جو فائنینشیل لمٹ ان کو ہوتی ہے اپروو، یہ اس میں پروجیکٹ کو اپروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی لمٹ ہوتی ہے. دین یو ہیو PDWP which is the Provincial Development Working Party. اس کی کمپوزیشن آپ کے پاس ہے. اٹ از ہیڈڈ بائی دا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ اینڈ چیئرمین P&D بورڈ. ممبرز اس کے آپ کو یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اینڈ فنکشنز اس کی یہ ہیں. آپ نے اس میں صرف یہ دیکھ لینا ہے کہ یار یو ہیو کون کون سے فورمز ہیں، PDWP CDWP وغیرہ کیا ہے، اور جنرل اوور ویو ادھر آپ کو دینے کا مقصد ہے کہ اس کی کمپوزیشن مطلب اس میں مختلف ممبرز ہوتے ہیں، یہ کس جگہ پہ میٹنگز وغیرہ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ان کے مین فنکشنز کیا ہوتے ہیں. آبویسلی اس سے زیادہ فنکشنز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ صرف دو تین آپ کو شو کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو ایک جنرل براڈر آئیڈیا ہو.
اب پی ڈی ڈبلیو پی میں انہوں نے کہا کہ دے اپروو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اکارڈنگ ٹو اٹس فائنینشیل لمٹ، جو ہم نے دیکھا تھا 2 بلین ہے. دے اسکروٹنائز اور دے چیک اور دے سارٹ آف ایویلویٹ پروجیکٹس جن کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام اے ڈی پی ایکچولی مینس اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو بھی پروونشل اے ڈی پی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے نا، مطلب پروونس لیول پہ، تو جو پروجیکٹس انہوں نے اینول ڈیولپمنٹ پلان آف دا پروونس میں رکھے ہوتے ہیں. اینول ڈیولپمنٹ پلان آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں ہم نے کون سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرنے ہیں، اس کا پورا پلان. تو اس میں پروجیکٹس کو دیکھنا اور ان کو انکلوڈ کرنا یہ بھی پی ڈی ڈبلیو پی کا کام ہے اگر وہ صوبے کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. اینڈ دے آلسو ریکمینڈ پروجیکٹس ٹو سی ڈی ڈبلیو پی ابو دیئر فائنینشیل لمٹ. 2 بلین سے زیادہ ہے تو وہ پھر سی ڈی ڈبلیو پی کو بھیج دیتے ہیں آگے کہ آپ اپروول دو. In this slide you can see this snip from the newspaper. ٹھیک ہے، this was the latest that I could find. یہاں پہ اکتوبر 1 2020 کو یہ آئے. ٹھیک ہے، 1 اکتوبر 2020 کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکنک اپرووز روڈ انفراسٹرکچر ادر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ورتھ بلینس. ٹھیک ہے، فورم approves یعنی ایکنک approves rehabilitation and upgradation of several sections on Indus Highway, جلجاؤ بیلا روڈ اینڈ پشاور ناردرن بائی پاس. تو یہ اکتوبر 1 2020 میں دیکھو ایکنک نے میٹنگ کی تھی اور پشاور ناردرن بائی پاس کے لیے اور اس کے علاوہ یہ 2 اور پروجیکٹس جو ہیں ان کے لیے فنڈس کو ایلوکیٹ کیا ہے. سو انہوں نے کیا لکھا کہ ایکنک اپرووز فالوئنگ پروجیکٹس. ٹھیک ہے، تو ابھی آئی ہوپ اگر کہیں پہ نیوز پیپر میں آپ ایکنیک دیکھتے ہو یا نیشنل اکنامک کاؤنسل دیکھتے ہو یا کچھ اس طرح، تو تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیا بات ہو رہی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اب پروجیکٹ کوئی گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے کیا سٹیپس ہوں گے. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کون سے اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں، کون سی کمیٹیز انوالوڈ ہیں، کون سے ڈاکیومنٹس انوالوڈ ہیں. اب ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ کیسے اپروو ہوتا ہے، اس کی کیا سٹیجز ہوتے ہیں. اسٹارٹنگ فرام فیز 1 جس کو ہم نے کہا کک آف، یعنی پروجیکٹ ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے ان ڈسمبر آف ایوری ایئر. ٹھیک ہے، یہ ہم پہلا فیز کی بات کریں. ہر سال ڈسمبر میں، ابھی جیسے ڈسمبر سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، ان ڈسمبر آف ایوری ایئر پبلک انویسٹمنٹ پروگرام پپ سیکشن، جو کہ پلاننگ کمیشن کا ایک سیکشن ہے، اٹ سیکس فرام دا فیڈرل منسٹریز، آرگنائزیشنز اور پروونشل گورنمنٹس the details and priorities of the projects, whether ongoing or new, to be funded from the PSDP, which is known as the Public Sector Development Program. اب دسمبر میں ہر سال جو آئی گیس سراج کا کوشچن تھا ادھر اب وہ ایڈریس ہو رہا ہے کہ پپ سیکشن بیسیکلی کیا کرتے ہیں. ہر سال دسمبر میں پپ سیکشن جو ہے پبلک انویسٹمنٹ پروگرام سیکشن، جو کہ پلاننگ کمیشن کا ایک سیکشن ہے، وہ فیڈرل منسٹریوں سے، پروونشل گورنمنٹ سے اور آرگنائزیشن جو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ وہ آلریڈی کر رہے ہیں اور اس کے لیے ان کو فنڈنگ کی ضرورت ہو، تو پپ سیکشن پلاننگ کمیشن ان کو کہتا ہے کہ یار آپ ہمیں بھیجو پروپوزلز کہ آپ کو کس پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ چاہیے یا کون سے پروجیکٹس آپ نے گورنمنٹ سے اپروو کرنے ہیں. ان ڈسمبر ایوری ایئر پپ سیکشن آف پلاننگ کمیشن asks or seeks from the federal government or provincial organizations the details and priorities of the project کہ آپ نے کون سے پروجیکٹ کرنے. پھر جب سارے منسٹریز، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل سب اپنے پروجیکٹس جمع کرا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنے ہیں، دین ورکنگ پیپر، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو ورکنگ پیپر از پریپیئرڈ. ورکنگ پیپر بیسیکلی مینس ایک ڈاکیومنٹ بنایا جاتا ہے. پپ سیکشن ایک اور ڈاکیومنٹ بناتے ہیں، اس میں یہ سارے پروجیکٹس وغیرہ کو اس نے پھر رکھا ہوتا ہے. ورکنگ پیپر از پریپیئرڈ بائی دا پپ سیکشن اینڈ ان کنسلٹیشن ود دا کنسرن ٹیکنیکل سیکشن. اب وہ کیا کرتے ہیں، پپ سیکشن نے کہا ڈسمبر میں کہ یار آپ ہمیں پروپوزلز بھیجو، پورے ملک سے ان کو پروپوزلز آ گئے. اب وہ ٹیکنیکل سیکشن کے ساتھ مل کے اس کو دیکھیں گے کہ یار یہ پروجیکٹس آر دے ورتھ وائل اور ناٹ، ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس بیسس پہ وہ لوگ ایک اور ڈاکیومنٹ بنائیں گے جس کو کہتے ہیں ورکنگ پیپر. وہ ورکنگ پیپر یہ کس کو بھیجیں گے؟ دے ول سینڈ اٹ ٹو دا پرائیورٹیز کمیٹی. پرائیورٹیز کمیٹی پپ سیکشن نے دسمبر میں کہا کہ آپ ہمیں پروپوزل بھیجو. پروپوزل جب سارے ملک سے ان کو مل گئے، دے میڈ اے ورکنگ پیپر آؤٹ آف اٹ اینڈ ادر ڈاکیومنٹ، جس میں وہ سارے پروجیکٹس تھے ان کنسلٹیشن ود دا ٹیکنیکل سیکشن. ان پروجیکٹس کی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا بہت ان کو دیکھ بھی لیا کہ یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں. جو ریکوائرمنٹس تھیں
مطلب فیڈرل نے یا پروونشل ڈپارٹمنٹ نے گورنمنٹ نے وہ ساری پوری کی ہیں کہ نہیں. اگر وہ ٹھیک ہوں تو وہ اس کا ایک اور ڈاکیومنٹ بنا دیتے ہیں سارے پروجیکٹس کا جس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ پیپر, اور وہ اس کو بھیج دیتا ہے پرائیورٹیز کمیٹی کو. Priorities committee meeting is to be held in the finance division under the chairmanship of additional secretary budget. Priorities committee کی پھر آگے میٹنگ ہوتی ہے جو کہ چیئر کرتے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری بجٹ. ایک منٹ یار, someone wants to join class I guess. اوکے, جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنی اٹینڈنس نہیں لگائی تو کلاس کے بعد آپ نے اٹینڈنس لگا لینی ہے. جنہوں نے بھی ابھی تک نہیں لگائی, اس میں ایم سی کیو ہے, یو جسٹ نیڈ ٹو پریس پریزنٹ, اور پھر آپ نے سبمٹ کرانی ہے. اور اٹینڈنس جو ہے 10:30 تک کام کرے گی. 10:30 کے بعد اگر کوئی اٹینڈنس لگائے گا تو وہ نہیں ایکسیپٹیبل, ٹھیک ہے. 10:30 تک ہی آپ اٹینڈنس اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو ہماری کلاس پروبیبلی ختم ہو جائے گی بیفور 10:30, تو آپ اپنی اٹینڈنس مارک کر دینا پھر, ٹھیک. اوکے, کمنگ بیک ٹو دا سلائڈس. تو یہاں تک آئی ہوپ بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ ورکنگ پیپر جو ہے پپ سیکشن بنا کے پرائورٹیز کمیٹی کو بھیج دیتا ہے. ناؤ فیز ون واز کک آف, فیز ٹو از پرائورٹیز کمیٹی. اب وہ ورکنگ پیپر جب پرائورٹیز کمیٹی کے پاس آ گیا, دین واٹ ہیپنس, پرائورٹی کمیٹی ایشوز a schedule of consultative meetings between February to May with the concerned stakeholders to determine the priorities of the projects. پرائورٹیز کمیٹی کیا کرتی ہے, جب ان کو ورکنگ پیپر آ جاتا ہے تو وہ کنسرن اسٹیک ہولڈرس کو میٹنگس کے لیے بلا لیتی ہے, اور فیبرری سے لے کے مئی تک پھر جو ورکنگ پیپر پپ سیکشن آف پلاننگ کمیشن نے سبمٹ کیا ہوتا ہے اس پہ یہ لوگ پھر فردر ڈسکشن کرتے ہیں, ڈیلیبریشن کرتے ہیں, پروجیکٹس کی پرائیورٹیز کو سیٹ کرتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہیں, یہ کام یہ چھوڑ دو, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ والا کرنا چاہیے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو میٹنگز ہوتی ہیں اس ورکنگ پیپر پہ جو پپ سیکشن نے جمع کیا ہوتا ہے. دسمبر میں پپ سیکشن کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پروپوزل سبمٹ کراؤ, وہ اس کا ورکنگ پیپر بناتا ہے ٹیکنیکل سیکشن کے ساتھ مل کے. نیکسٹ اسٹیپ میں وہ پرائورٹیز کمیٹی کو بھیج دیتا ہے. دسمبر کے بعد نا جنوری میں فار ایگزامپل انہوں نے پرائورٹیز کمیٹی کو بھیج دیا. فیبرری ٹو مئی میں پرائورٹیز کمیٹی اس پہ میٹنگز وغیرہ کرتی ہیں in consultation with the PIP section of the Planning Commission and ministries, organizations or provincial governments. Again, another working paper is made for the annual plan coordination committee, reflecting prioritized allocations in the light of the available size of the development envelope. آپ کے ملک کا جتنا بھی ڈیولپمنٹ انویلپ ہوتا ہے یا جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے, پرائیورٹیز کمیٹی پرائیورٹیز سیٹ کر دیتی ہیں, اور جب پرائیورٹیز سیٹ کر دیتی ہیں ان کو تھوڑا بہت مطلب بجٹ وغیرہ بتا دیتی ہیں کہ یار اس پروجیکٹ کو تقریباً اتنے ملنے چاہیے, اس کو اتنے ملنے چاہیے. تو اس کے بعد وہ آگے کیا ایک اور ورکنگ پیپر بناتی ہے اور اس کو سبمٹ کرتی ہے اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کو, اے پی سی سی کو, ٹھیک ہے. تو پہلے پپ سیکشن تھا جس نے آپ سے پروپوزل مانگے پورے ملک سے. یہ ہم ان پروجیکٹس کی بات کریں جو گورنمنٹ, جس کے لیے گورنمنٹ کے اپروول کی ضرورت ہو, ٹھیک ہے. تو جب پروپوزلز آ گئے اس کے بعد انہوں نے اس پہ ٹیکنیکل سیکشن کے ساتھ پپ سیکشن نے مل کے ایک ورکنگ پیپر بنایا اور اس کو پرائیورٹیز کمیٹی, جو یہ ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پرائیورٹیز کمیٹی, اس کو بھیج دیا. پرائیورٹیز کمیٹی نے اس پہ پھر فیبرری سے مئی میں میٹنگز کی, اس کی پرائیورٹیز آف دا پروجیکٹ جو ہے پرائیورٹیز آف دا پروجیکٹ ان کو سیٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک ورکنگ پیپر بنایا اور اس کو اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کے پاس بھیج دیا, ٹھیک. آئی ہوپ سمجھ آ رہی ہو. اب فیز 3 میں جب وہ ورکنگ پیپر اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کے بعد کے پاس آ گیا تو دس کمیٹی از ہیڈڈ بائی دا ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن. پروجیکٹس اینڈ دیئر ایلوکیشنز آر فائنلائزڈ. ادھر پروجیکٹس کے کون سے پروجیکٹس ہم نے کرنے اور کس پروجیکٹ کو کتنی ایلوکیشن ہونی چاہیے بجٹ کے مطابق, اس سال کی ایلوکیشن کے مطابق, یہ چیزیں فائنلائز کی جاتی ہیں in consultation with the same ministries or represented at the level of ministers, secretaries or chief secretaries. جنہوں نے بھی یہ پروجیکٹ دیا ہوتا ہے کنسرنڈ منسٹری, چاہے فیڈرل لیول پہ ہو چاہے پروونشل لیول پہ ہو, تو پروجیکٹس اور ان کی ایلوکیشنز کو یہاں پہ فائنلائز کر دیا جاتا ہے. پھر بات آ جاتی ہے نیشنل اکنامک کاؤنسل. It is headed by the Prime Minister and it is attended by senior federal and provincial ministers and secretaries of the concerned ministries. The final set of project allocation جو کہ آپ نے اے پی سی سی سے آپ کے پاس آئی ہوتی ہیں, the final set of project allocation is prepared, اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے, and then it is presented
for the approval of National Economic Council. آخر میں پرائم منسٹر پھر اپروول دیتے ہیں. جب وہ اپروول دے دیتے ہیں then it is published and printed in the shape of a book for circulation to all concerned. تو پھر جب فائنل اپروول ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پورے جتنے بھی پروجیکٹس اپروو ہوئے ہوتے ہیں ان کو ان دا فارم آف اے بک جو ہے وہ مطلب پبلش یا پرنٹ کیا جاتا ہے اور وہ سارے مطلب پورے ملک میں پھر اس کی کاپیز ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں. تو ہر صوبے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے پروجیکٹس ہمارے اپروو ہوئے ہیں. اسی طرح فائنانس ڈویژن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس پروجیکٹ کو ہم نے کتنی ریلیزز کرنی ہے فنڈس کی اس سال کے دوران. تو وہ ساری چیزیں سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں یہ ڈاکیومنٹ سب کے پاس. NEC میٹنگ جو ہے اٹ از یوزلی ہیلڈ ان دا لاسٹ ویک آف مئی اور فرسٹ ویک آف جون. مئی کے آخری ویک میں یا جون کے فرسٹ ویک میں NEC جو ہے وہ اپنی میٹنگ کنڈکٹ کرتا ہے. اب کور فورمز ہم نے جو باتیں سارے پیچھے کی اس کا خلاصہ اس کی سمری جو ہے اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہے. یو اسٹارٹ فرام دا پپ سیکشن. دسمبر میں ہم نے کہا کہ پپ سیکشن جو ہے وہ پروپوزلز مانگتا ہے فیڈرل اور پروونشل منسٹریز سے. کنسرنڈ منسٹریز یا پروونشل جتنے بھی ادارے ہوں وہ لوگ اپنے پروپوزل جمع کرتے ہیں پپ سیکشن کو. پپ سیکشن ان کنسلٹیشن ود ٹیکنیکل سیکشن کیا کرتا ہے وہ ایک ورکنگ پیپر بناتا ہے جو کہ وہ کس کو بھیجتا ہے پرائیورٹیز کمیٹی کو بھیجتا ہے. ایک منٹ یار کوئی آیا. لیٹس اپروو ساجد اللہ. سمجھ آ رہی ہے یار؟ یس سر یس. اوکے چلو. گڈ نوشان. اوکے جی. ایک منٹ میں اس کو ذرا فل اسکرین کر لوں. اوکے تو ہم اس وقت یہاں پہ تھے کہ پھر ورکنگ پیپر پرائورٹیز کمیٹی کے لیے ورکنگ پیپر بنایا جاتا ہے. پپ سیکشن اور ٹیکنیکل سیکشن مل کے ایک ورکنگ پیپر بناتے ہیں ایک اور ڈاکیومنٹ بناتے ہیں جو وہ پرائورٹیز کمیٹی کو بھیجتے ہیں. پرائورٹیز کمیٹی اس پہ میٹنگز کرتے ہیں ڈیلیبریشنز کرتے ہیں اور وہ ایک اور پیپر بناتے ہیں ٹھیک ہے جس کو وہ لوگ کس کو بھیجتے ہیں اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کو. پرائورٹیز کمیٹی میک این ادر ورکنگ پیپر which is submitted to the APCC which is known as the Annual Plan Coordination Committee. Annual Plan Coordination Committee اس کو فائنل اپروول کے لیے کس کے پاس بھیج دیتی ہے نیشنل اکنامک کاؤنسل کے پاس اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو اپروو کرتا ہے. I guess someone wants to ask a question. ایک منٹ. جی ساجد. ساجد آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ اوکے شاید غلطی سے ریز ہینڈ ہوگی کوئی. اوکے جی ٹھیک ہے. تو یہ جو جنرل وہ ہے ادھر آپ نے دیکھ لیا ڈائیگرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے کہ کیسے جو وہ ہے پروجیکٹس اپروو ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں ڈاکیومنٹس کی طرف جو ہم نے PC1 PC2 کی بات کی تھی ذرا ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اب جو ہم بیسیکلی بات کر رہے تھے نا کہ ایک منٹ پچھلی سلائڈ پہ ذرا جاتا ہوں ایک منٹ کے لیے. ہم نے کہا پپ سیکشن جو ہے وہ دسمبر میں کہتے کہ مجھے پروپوزل سبمٹ کرو. تو پروپوزل کیسے سبمٹ ہوں گے کوئی ڈاکیومنٹ سبمٹ ہوگا نا جو کہ یہ لوگ اپروو پھر کریں گے آگے چلائیں گے نیشنل اکنامک کاؤنسل تک. تو وہ ڈاکیومنٹس کون سے ہوتے ہیں وہ یہ PC1 PC2 ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو کہ پپ سیکشن کو سبمٹ کیے جاتے ہیں. اس کی بیسس پہ پروجیکٹس آگے اپروو ہوتے ہیں. اب ہم اور ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں کہ PC1 PC2 وغیرہ کیا ہوتے ہیں. تو PC2 جو ہے اٹ از سروے اور فیزیبلٹی اسٹڈی. اس فارم میں یا اس ڈاکیومنٹ میں کیا ہوتا ہے دس ڈاکیومنٹ اور دس فارم envisages or contains the details with regard to survey and pre-feasibility and feasibility study before approving the project. پروجیکٹ کی اپروول سے پہلے جو بھی ڈپارٹمنٹ جو بھی منسٹری جو either at the provincial level either at the federal level جو بھی پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہو تو وہ اس کے لیے کچھ سروے کچھ انیشیل اسٹڈی آپ اس کو کہہ سکتے ہو وہ کرتے ہیں کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ فیزیبلٹی آف دا پروجیکٹ کو دیکھا جا سکے کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں.
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ PC2 فارم جو ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ڈیٹیلز ہوتی ہیں ود ریگارڈ ٹو دا سروے اینڈ پری فیزیبلٹی اسٹڈی بفور اپروونگ دا پروجیکٹ. اس کا مقصد کیا ہے؟ انٹینڈیڈ اور the purpose which is intended is to get full justification for undertaking the project, کہ پوری جسٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے کہ آپ کیوں یہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہو before large resources are tied up with them. کہ اس سے پہلے کہ بہت زیادہ مطلب آپ اسی طرح ہوائی پروجیکٹ شروع کر دو تو پروجیکٹ میں تو پیسے لگ رہے ہوتے ہیں, ہیوج اماؤنٹ آف ریسورس بیٹ ہیومن ریسورس بیٹ کیپٹل سب کچھ انوالوڈ ہوتا ہے. تو اس سب کو اپروول کے لیے تو آپ اپنے لیے ایک جسٹیفیکیشن بناتے ہو بیسڈ آن دا سروس فیزیبلٹی وغیرہ کہ ہاں ہمیں اس پروجیکٹ کی ضرورت ہے, دیکھو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, انوائرمنٹ کی دیکھو یہ بری حال ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو آپ جسٹیفائی کرتے ہو تھرو یور سروس تھرو یور انیشیل اسٹڈیز. وہ آپ اپنے اس ڈاکیومنٹ کو آپ اپنے دوسرے ڈاکیومنٹ جس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے PC1 کے ساتھ, ان دونوں ڈاکیومنٹس کو آپ بھیجتے ہو پپ سیکشن, پھر پپ سیکشن اس پہ کام شروع کرتا ہے اور پروجیکٹس کو اپروو کرواتا ہے. آئی ہوپ بات تھوڑی کلیئر ہوگی. PC2 میں بس ابھی کے لیے یہ یاد رکھو کیا ہوتا ہے, سرویز اور فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. دین PC1 جو ہوتا ہے اس میں ہم نے کہا اٹ از کمپلیٹ پروجیکٹ ڈیٹیلز. کیا ہوگا اس میں؟ دس فارم اور ڈاکیومنٹ انویزیجز اور کنٹینز دا کمپلیٹ پروجیکٹ ڈیٹیلز. پروجیکٹ ڈیٹیلز میں آپ کے پاس کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اٹ کین بی پروجیکٹ ڈسکرپشن, فار ایگزامپل ہم BRT بنانا چاہ رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم سرکولر ریلوے بنانا چاہ رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ نے پروجیکٹ کی ڈسکرپشن دینی ہوتی ہے. دین دا پرپز آف دا پروجیکٹ, کہ اگر ہم ڈیم بنا رہے ہیں تو ہماری واٹر کی فار ایگزامپل کمی ہے, ہم لوگ انرجی بنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس میں اس کا پرپز بھی اسٹیٹ کرتے ہو. دین یو ٹاک اباؤٹ دا آبجیکٹیوز کہ ہمارے مقصد کیا ہیں, کہ اگر ہم ڈیم بنا لیں گے تو پانی ہمیں مطلب اپنے لیے فیوچر جنریشنز کے لیے سیو کر سکتے ہیں, ایگریکلچر کو جو نیڈڈ ہوتا ہے اس کو ہم دے سکتے ہیں. سردیوں میں اگر پانی کم ہو جاتا ہے تو تب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ایگریکلچرل اور لوگوں کے لیے, مطلب فار مطلب پورٹیبل واٹر ڈرنکنگ پرپزز کے لیے. تو یہ سارے آپ اپنے پرپزز بھی بتاتے ہو, آپ اپنے آبجیکٹیوز بناتے ہو کہ یار ہمارے اس وقت اتنی مطلب شارٹ فال ہے, کیا نام ہے, انرجی میں, بجلی ہماری اتنی کم ہے, تو اگر ہم یہ پروجیکٹ کریں گے تو اس سے یہ اچیو ہوگا کہ ہم لوگ اپنے جو یہ ہمارا ڈیفیسٹ ہے انرجی کا اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. کاسٹ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ آف دا پروجیکٹ اتنی ہوگی, اس کا ڈیزائن اس طرح ہوگا, یا ہم ان کمپنیز کو کہہ سکتے ہیں. تو اس میں آپ PC1 میں کمپلیٹ پروجیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ بتاتے ہو. PC2 پھر سے ایکسپلین کروں نوشان؟ اچھا PC2 میں بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ PC2 میں آپ کے پاس سرویز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سارے اس بات کو سمجھو, BRT ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے پیسے بھی زیادہ چاہیے تھے, گورنمنٹ نے یا تو خود پیسے دینے تھے یا اس نے کہیں اور سے پیسوں کا بندوبست کرنا تھا, جیسے کہ انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پھر لون لیا یا انہوں نے ایڈ لی یا وٹ ایور. اب اتنے زیادہ پیسے کسی پروجیکٹ کے ساتھ یا کسی پروجیکٹ پر لگانے سے پہلے کچھ جسٹیفیکیشن تو بناؤ گے نا کہ یار میں یہ پروجیکٹ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے جسٹیفیکیشن آپ اپنے آپ سے تو کچھ باتیں پیج پہ نہیں لکھ سکتے کہ میں خود ہوائی اس طرح کے یہ ایسے ہے ایسے. آپ جاتے ہو, آپ فیلڈ میں وزٹ کرتے ہو, آپ سائٹ دیکھتے ہو, آپ دیکھتے ہو یہ زمین گورنمنٹ کی ہے, یہ زمین پرائیویٹ ہے, ہمیں یہ زمین خریدنی پڑے گی لوگوں سے. اسی طرح BRT کے کیس میں جیسے شاپس ہیں دونوں طرفوں پہ, تو ہم کتنے روڈ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, ہم سٹیشنز کہاں کہاں پہ دیں, لوگ کہاں سے بیٹھ رہے ہیں, ٹریفک آپ کا کہاں پہ مطلب زیادہ ہو جاتا ہے, کہاں پہ چوک پوائنٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں بتاتے ہو. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمیں رش کا ایشو ہے, لوگوں کو اچھا ٹریول کا جو ہے وہ سہولت نہیں ہے, لوگوں کے پاس ٹھیک ہے ٹریولنگ کے آپشنز نہیں ہیں اچھے, لوگوں کا بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے رش میں. تو یہ ساری چیزیں آپ کیسے سروس کے تھرو آپ لوگوں سے جا کے سروے لے سکتے ہو. آپ فیلڈ وزٹ کر کے آپ فار ایگزامپل گوگل ارتھ وغیرہ کہہ رہا ہوں, GIS وغیرہ آپ آگے انشاءاللہ سافٹ ویئر پڑھو گے تو آپ اس میں میپنگ کر سکتے ہو, آپ رش کا بتا سکتے ہو, آپ ڈیولپمنٹ کا بتا سکتے ہو, لوگوں کی پاپولیشن کو لنک کر سکتے ہو کہ اس علاقے میں پاپولیشن اس لحاظ سے بڑھی. تو آپ اپنی جسٹیفیکیشن بناتے ہو, فیزیبلٹی اسٹڈی کرتے ہو کہ یار یہ پروجیکٹ فیزیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ریلوے ٹریک کیوں نہیں بنایا اور ہم نے BRT کیوں بنائی, تو ہم نے اپنے لیے ایک وہ بنا, کیا نام ہے, جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے. یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے بیسیکلی PC2. PC1 بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے, پر ان دونوں ڈاکیومنٹس کو آپ پپ سیکشن میں بھیجتے ہو. ان دونوں کو دیکھ کے تب گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ آئدر اس پروجیکٹ کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, آئی ہوپ بات سمجھ آئی ہوگی. پی سی ون جو تھا وہ کمپلیٹ پروجیکٹ ڈیٹیلس تھی جو کہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہیں, جو ہم نے ڈسکس کری, اور اس کے ساتھ آپ پی سی ٹو کو بھی سبمٹ کراتے ہو جو کہ آپ کی سارے سرویز یا جو بھی آپ نے اسٹڈیز کی ہوں وہ ہوتی ہیں اس میں. ناؤ کیٹیگریز آف پی سی ون انکلوڈنگ دس سلائڈ مینٹ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ صرف کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے پی سی ون پی سی ٹو. اگر پروڈکشن سیکٹر میں ایگریکلچرل پروڈکشن, ایگریکلچر ایکسٹینشن, انڈسٹریز, کامرس اینڈ منرلز, اگر ان میں بھی کوئی پروجیکٹ ہو رہا ہو تب بھی اس کے لیے پی سی ون پی سی ٹو وغیرہ جمع کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح انفراسٹرکچر کا کوئی پروجیکٹ, جیسے اب ہم نے بات کی تھی ٹرانسپورٹ کی, ٹیلی کمیونیکیشن, انرجی, ہاؤسنگ, گورنمنٹ بلڈنگس, ٹاؤن پلاننگ, اریگیشن, ڈرینیج اینڈ فلڈ کنٹرول ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کے لیے الگ پی سی ون پی سی ٹو وغیرہ جمع کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح یو ہیو فار سوشل سیکٹر ہیلتھ, ایجوکیشن, کلچر, اسپورٹس, ٹوریزم, ماس میڈیا, گورننس, ریسرچ, تو اس کے اپنے جو بھی پروجیکٹس اس ڈومین میں کرنا ہو تو آپ نے سوشل سیکٹر کا پی سی ون یوز کرنا ہوگا. پروڈکشن کے لیے آپ نے پروڈکشن سیکٹر کا پی سی ون, انفراسٹرکچر کے لیے آپ نے انفراسٹرکچر کا پی سی ون یوز کرنا ہوگا. آفٹر دا لیکچر انشاءاللہ میں آج آپ کو پی سی ون, پی سی ٹو, پی سی تھری وغیرہ کے کچھ ٹیمپلیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, تو ان یور اون ٹائم آپ اس سے گو تھرو ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیسیکلی ان میں کیا ہوتا ہے. ابھی تو ہم بات کریں کہ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. دین کمنگ ٹورڈز اپریزل. اب کیا ہوتا ہے, دا اسپانسرس اور وہ باڈیز جو پروجیکٹ کرنا چاہتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, دے سینڈ 45 copies of the PC1 and PC2 to the planning commission. اب جو بھی فار ایگزامپل پروونشل کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, پروونشل کوئی گورنمنٹ ہے, فیڈرل کوئی ڈپارٹمنٹ ہے یا گورنمنٹ وہ کوئی پروجیکٹ کرنا چاہ رہی ہو, تو وہ 45 copies of PC1 and PC2 بھیجتی ہے کس کو, پلاننگ کمیشن کو. The document is first appraised by the PIA section, جو کہ ہم نے کہا تھا پبلک انویسٹمنٹ اتھرائزیشن سیکشن ہے. اس پروجیکٹ جو ڈاکیومنٹس آپ نے سبمٹ کیے ہوتے ہیں, اپریز بیسیکلی مینس جائزہ لینا, اس کو وہ شروع میں سرسری ذرا دیکھتے ہیں کہ یار ان کی جو چیزیں ہیں وہ پوری ہیں کہ نہیں, جو ریکوائرمنٹس تھیں ان ڈاکیومنٹس کے ساتھ جو جو چیزیں لگانی تھیں وہ پوری ہیں کہ نہیں. جب پی آئی اے سیکشن وہ کر دیتے ہیں, دین دس ڈاکیومنٹ از فرسٹ اپریزڈ بائی دا پی آئی اے سیکشن which is the secretariat for the above forums, and if cleared by them, اگر پی آئی اے سیکشن سے کلیئر ہو جائے, then it is circulated to all members of the DDWP, CDWP اور ECNIC and the concerned technical section of the planning commission dealing with the subject. 45 copies جمع کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پروجیکٹ پی آئی اے سیکشن دیکھ لے کہ اچھا ٹھیک ہے یار یہ ڈاکیومنٹس وغیرہ ٹھیک ہیں سارے, ٹیکنیکل سیکشن کے ساتھ بھی وہ اس کی کاپی شیئر کرتے ہیں, اور وہ سارے ممبرس جو ڈی ڈی ڈبلیو پی, سی ڈی ڈبلیو پی, ایکنیک, جس کی ہم نے پیچھے کمپوزیشن دیکھی, کہیں پہ پرائم منسٹر, کہیں پہ پلاننگ ڈویژن کا, کہیں فائنانس ڈویژن کے ممبرس, کہیں منسٹرس, کہیں پروونشل گورنرس, چیف منسٹرس, تو وہ ساروں میں یہ کاپیز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں سارے, ان سینس کہ اب بلوچستان کے تو obviously صرف بلوچستان کے جو کنسرن ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن اس طرح مطلب جو بھی یہ کمیٹیز کے ممبرس وغیرہ ہیں تو ان سب میں یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ سبمٹ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ میٹنگ میں جب فار ایگزامپل ایکنک کی میٹنگ ہے تو یہ ادھر آ کے اس وقت تو سارے پروجیکٹس نہیں دیکھ سکتے نا کہ اچھا اس میں یہ پروجیکٹ اچھا کر لیتے ہیں نہیں کرتے, تو یہ پہلے سے یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں, تو اس کے لیے یہ کاپیز آلریڈی ان سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں. Then technical section of the planning commission, it carries out the technical appraisal or technical checking is being done, while the economic appraisal section جو ہوتا ہے وہ اس کی economic اور financial viability of the project کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ economically ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ ہمیں فائدہ دے دے گا کہ نہیں, ہم صرف اپنے پیسے تو ضائع نہیں کر رہے. تو ٹیکنیکل سیکشن ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں, اور جو آپ کا اکنامک اپریزل سیکشن ہے وہ اس کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں. اب اس میں آگے لکھے ہوئے کہ مطلب وائبلٹی وہ چیک کرتے ہیں انکلوڈنگ انٹرنل فائنینشیل ریٹ آف ریٹرن IFRR جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے, نیٹ پریزنٹ ویلیو اینڈ سینسٹیوٹی انالیسس ایٹسیٹرا. یہ ڈفرینٹ انالیسز وغیرہ کرتے ہیں اکنامکس کے, جس کی بیسس پہ یہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا جو وہ ہے ہمیں پروجیکٹس وغیرہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کیسے ہیں. یہ چیزیں ہم آگے انشاءاللہ فائنل ٹرم میں اب پڑھیں گے کہ مطلب ریٹ آف ریٹرن کیا ہوتا ہے, چیزیں اور کیا ہوتی ہیں, سینسٹیوٹی انالیسس ایٹسیٹرا. تو یہ سب انالیسس بیسیکلی یہ لوگ اس پوائنٹ پہ کنڈکٹ کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جی ڈی ڈی ڈبلیو پی, سی ڈی ڈبلیو پی اور ایکنیک کا کیا مطلب اپروول پاورز ہیں اور اس کی کمپوزیشن کیا ہے. اب کیا ہوتا ہے جب ٹیکنیکل سیکشن اور اکنامک سیکشن اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ٹیکنیکل سیکشن پریپیئرز اے ورکنگ پیپر اور ڈاکیومنٹ فار سی ڈی ڈبلیو پی کے لیے.
پی آئی اے سیکشن جو ہے پھر وہ سرکولیٹ کر دیتا ہے اس ورکنگ پیپر کو ٹو آل دا ممبرس آف سی ڈی ڈبلیو پی، جو کہ پھر وائل اٹینڈنگ دا میٹنگ دے کمنٹ اپریز اینڈ سپورٹ دا پروجیکٹ. جب ٹیکنیکل سیکشن اور اکنامک سیکشن اس کی وائبلٹیز کو چیک کر لیتے ہیں بوتھ فرام دا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام دا اکنامک پوائنٹ آف ویو، وہ اس کی فیزیبلٹی یا اس کی سوٹیبلٹی آف دا پروجیکٹ چیک کر لیتے ہیں، تو وہ ایک ڈاکیومنٹ بنا کے سی ڈی ڈبلیو پی کو بھیج دیتے ہیں. اور پی آئی اے سیکشن جو ہے اٹ سرکولیٹس دا ورکنگ پیپر ٹو آل دا ممبرس آف دا سی ڈی ڈبلیو پی. پھر جب وہ میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. After detailed discussions, after detailed deliberations on the projects may or they may not be approved, keeping in view the national or public interest. تو اس لیول پہ پھر پروجیکٹس کو یا اپروو کر دیا جاتا ہے یا ڈس اپروو کیا جاتا ہے. If it is agreed to approve a project which is beyond rupees 10 billion, then the CDWP recommends it to ECNEC for final approval. ایک منٹ یار، عباس حبیب. Okay, coming back to the slides. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آخری پوائنٹ پہ ہم تھے کہ if it is agreed to approve a project which is beyond rupees 10 billion, then the CDWP recommends it to ECNEC for final approval. اگر CDWP، کیونکہ ہم نے کہا تھا اس کی جو پاور ہے اپروول پاور وہ صرف 10 بلین تک ہے، اگر 10 بلین سے بیونڈ ہوگا تو CDWP اس کو کدھر بھیج دے گی؟ ECNEC کو بھیج دے گی. ECNEC کیا کرے گی؟ A summary of all the projects for ECNEC is prepared by the concerned technical section of the Planning Commission, and it is sent to the Cabinet Division, who circulate the summaries to all members of the ECNEC. ECNEC normally holds its meeting on quarterly basis, اور وہ پھر اس کا اپروول دیتی ہیں یا اس پروجیکٹ کو ڈس اپروو کر دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپروول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹیسپیٹری اپروول. اینٹیسپیٹری اپروول کیا ہوتا ہے؟ ان کیس a project has to be started in urgency. For example, کوئی پروجیکٹ آپ نے ارجنٹلی اسٹارٹ کرنا and the CDWP has already recommended it, مطلب CDWP نے اس کو ریکمینڈ کیا ہو لیکن ECNEC سے فائنل اپروول نہ ہوا، تو تب گورنمنٹ یا جو بھی وہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہو تو وہ اینٹیسپیٹری اپروول کے لیے اپلائی کرتی ہے. اینٹیسپیٹری اپروول یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر سے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اپروول لیتے ہو. ECNEC کی میٹنگ اگر مطلب ہم نے کہا نا کہ CDWP اپروو کرتی ہے، لیکن اگر فائنینشیل لمٹ اس کی CDWP کی لمٹ سے زیادہ ہو فائنینشیل لمٹ، تو وہ آگے ECNEC کو بھیجتی ہے. اب ECNEC کو اس نے بھیج دیا پر ECNEC کی میٹنگ جو ہے وہ نیئر فیوچر میں نہیں ہو رہی اسکیجول، مطلب ابھی اس میں دن ہے، تو تب وہ ڈپارٹمنٹ یا وہ پروونشل یا فیڈرل منسٹری وہ ڈائریکٹلی اینٹیسپیٹری اپروول کے لیے اپلائی کرتی ہے. ECNEC سارٹ آف بائی پاس ہو جاتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی اس کے اپروول کون دے دیتے ہیں؟ جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کے اپروول دے دیتے ہیں. سو دا اسپانسرز تھرو پلاننگ کمیشن can move a request of anticipatory approval of Chairman ECNEC stating the justification, importance and urgency of the project. کہ آپ نے اس میں یہ پھر بتانا ہوتا ہے کہ یار ہم اس لیے یہ ہماری جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم اس کو جلدی کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ اس کی امپورٹنس ہے، یہ اس کی ضرورت ہے اس وقت، تو پھر آپ کو ڈائریکٹلی ECNEC مطلب وہ ECNEC کی میٹنگ کے علاوہ بھی آپ کو ڈائریکٹلی اپروول مل سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اینٹیسپیٹری اپروول. Once the project is approved, جب project approve ہو گیا from the relevant forum CDWP ECNEC, after receipt of minutes and other necessary documents, the PIA Public Investment Authorization Section issues administrative approval of the project to the sponsors for taking up the case of financial releases with the finance division. ایک دفعہ جب پروجیکٹ اپروو ہو گیا، جس صوبے کے پروجیکٹس اپروو ہو گئے تو ان کو ایلوکیشن بھی ہو جاتی ہے فائنینشیل کہ یار اس پروجیکٹ کی اس سال اتنے پیسے مختص ہیں اس کے لیے، تو وہ لوگ پھر پی آئی اے سیکشن جو ہے وہ ایشو کرتا ہے ایڈمنسٹریٹو اپروول کہ ہاں اب آپ لوگ فائنینس ڈویژن سے اپنے پیسے لے سکتے ہو اور اپنا کام جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہو. فائنینس ڈویژن جو ہے دے میک کوارٹرلی ریلیزز اونلی if an allocation of that project is available in the PSDP Public Sector Development Program. اگر پورے سال میں PSDP Public Sector Development Program میں آپ کا پروجیکٹ ہے تو فائنینس ڈویژن آپ کو کوارٹرلی یعنی ہر 3 مہینے بعد جو ہے آپ کو پیسے ریلیز کرے گا. ٹھیک ہے، تو اپروول کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ جب پروجیکٹ اپروو ہو جاتا ہے تو بس اس کی فنڈز جو ہیں وہ آپ یہ جو بھی گورنمنٹ یا جو بھی منسٹری پروجیکٹ کرنا چاہ رہی ہو تو اس کے فنڈز جو ہے فائنینس ڈویژن سے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. The sponsors are also required to prepare annual cash or work plan.
جو بھی پروجیکٹ کر رہا ہو، اسپانسرس یہاں پہ ایکچولی مین جو بھی پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہو، دے آر ریکوائرڈ ٹو پریپیئر اینول کیش اور ورک پلان آف دا پروجیکٹ ایز ویل، کہ ہمارا ورک پلان یہ ہے، ہم لوگ اس طرح کام کریں گے، یہ آپ لوگ انشاءاللہ آگے مائکروسافٹ پروجیکٹ یا پرائما وغیرہ پڑھو گے، اس میں بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو جو ہے وہ سارٹ آف انٹیگریٹ کرتے ہو اور اپنے ریسورس اور کام کو لنک کرتے ہو، کہ میرے اگر اتنے ریسورسز لگیں تو یہ کام میں اتنے دنوں میں پورا کروں گا، اگر میں زیادہ ریسورسز کر دوں تو پتہ نہیں اتنے دنوں میں کروں گا. تو اکارڈنگلی آپ کا جو ورک پلان ہے اور کیش پلان، آپ نے یہ دونوں بھی ساتھ سبمٹ کرنے ہوتے ہیں. اب جب پروجیکٹ اپروو ہو گیا، فائنینسنگ ہو گیا، آپ ابھی اپنے ذہن میں وہ جنیرک پروجیکٹ سائیکل لاؤ جہاں پہ ہم نے وہ سرکل نہیں تھے جس میں ایک طرف PC1 PC2 تھے، دوسری طرف PC3 PC4 PC5 تھے. ایک منٹ یار. اوکے جی، تو ہم نے کہا تھا کہ وی اسٹارٹیڈ فرام آئیڈینٹیفیکیشن سے ہم پریپریشن، وہ سرکل کو ذرا یاد کرو. آئیڈینٹیفیکیشن سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، پھر ہم گئے تھے پریپریشن میں، پریپریشن کے بعد ہم اپریزل اینڈ اپروول میں گئے تھے. وہاں تک ہم نے کہا تھا کہ کون سے ڈاکیومنٹس یوز ہوتے ہیں، PC1 اینڈ PC2. اب جب فائنینسنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے لکھا تھا نا فائنینسنگ، اور اس کے بعد تھا امپلیمنٹیشن، پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو گئی. تو امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہونے میں کون سا فارم جو یوز ہوتا ہے وہ تھا PC3 which is used for monitoring. تو اب اس میں یہ کہہ رہے کہ جب فائنینس فنڈز آپ کے ریلیز ہو گئے تو the project wing of the planning commission is responsible for undertaking the quarterly monitoring of the projects which have been started by their sponsors and have attained 30% progress. جو بھی پروجیکٹ جس کے لیے فنڈ ریلیز ہوا ہوتا ہے، اگر وہ پروجیکٹ 30% جب اپنی پروگرس کر لیتا ہے، جب ہم نے کہا نا کہ آپ نے اینول کیش فلو اور ورک پلان بھی سبمٹ کرنا ہے، تو ایز پر دیٹ پلان جب 30% پروگرس ہو جاتی ہے تو پھر مانیٹرنگ اس پروجیکٹ کی شروع ہو جاتی ہے، اور کوارٹرلی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور اینول مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، جو کہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے. The PC3 contains، PC3 میں کیا ہوتا ہے، PC3 contains a questionnaire which seeks information on the progress of the project such as physical and financial targets of the next quarter and achievement of the previous quarter. کہ آپ نے جب یہ لوگ کوارٹرلی مانیٹرنگ کر رہے ہیں ہر 3 مہینوں بعد، تو یہ اس میں کیا دیکھتے ہیں، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ میں 3 مہینے میں اچیو کروں گا، وہ آپ نے لاسٹ 3 مہینوں میں اچیو کر لی ہے کہ نہیں کیا. اور اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی اگلے نیکسٹ کوارٹر کے لیے کیا گولز ہیں اور کیا آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اس بیسس پہ آپ کی مانیٹرنگ یہ لوگ کرتے ہیں، اور اسی بیسس پہ فائنانس ڈویژن جو ہے وہ آپ کو پھر پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ اور فنڈز جو ہے وہ ریلیز کرتا جاتا ہے بیسڈ اپان یور پرفارمنس، جو آپ کام کرتے جا رہے ہو اور جو اپنے آپ ٹارگیٹس جو ہے وہ اچیو کرتے جا رہے ہو. ٹائپس آف PC3 میں آپ کے پاس 2 ٹائپس ہیں. ون از نون ایز PC3A اینڈ دا ادر از نون ایز PC3B. PC3A جو ہے اٹ از اے فارم اور اٹ از اے ڈاکیومنٹ جو آپ، اٹ از فار اینول فزیکل ٹارگیٹس. ایک منٹ یار، آئی گیس سم ون وانٹس ٹو آسک کوسچن. جی عمر، Umar, you want to ask a question? Go ahead. Okay. I guess غلطی سے ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہو گیا ہے. Okay جی. Coming back to the slide. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم تھے. تو PC3 میں ہم نے کہا کہ PC3 میں آپ کے پاس 2 فارمز ہوتے ہیں. One is PC3A and the other is PC3B. PC3A جو ہے وہ اینولی جو ہے وہ ٹارگیٹس کو دیکھتا ہے، جبکہ PC3B جو ہے وہ منتھلی ٹارگیٹس کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک آپ کے پاس جو فارم ہے وہ آپ نے اینول ہر سال جمع کروانا ہوتا ہے، مطلب جو بھی پروجیکٹ کر رہا ہو، اور PC3B جو ہے وہ ہر مہینے منتھلی سبمٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو PC3A ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ملک کا فائنینشیل ایئر جو ہے وہ جون ٹو جولائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے ٹیکسز جمع کروانے ہوتے ہیں، تو جن کو تھوڑا بہت آئیڈیا آئی گیس ہوگا شاید یا نہ ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بائی جولائی تک اپنے سارے جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرن اپنی جمع کرنی ہوتی ہے، مطلب اپنے ٹیکسز بائی جولائی آپ کلیئر کرتے ہو. تو یہ فائنینشیل ایئر جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ جون ٹو جولائی ہوتا ہے، جولائی ٹو جون سوری. اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جب اینول رپورٹ بھی آپ سبمٹ کرتے ہو پروجیکٹس کی، تو وہ آپ فائنینشیل ایئر کے مطابق کرتے ہو، یعنی 1 جولائی آف ایچ ایئر کو آپ نے اینول
جو فارم ہے یہ PC3 وہ آپ نے سبمٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ کی مانیٹرنگ یا جو آپ کی پروگرس کو شو کرتا ہے. اسی طرح ایکٹیویٹی چارٹ اور ورک پلان اور کیش پلان یہ بھی PC3 کا حصہ ہے, اور PC3 بھی جو ہے وہ منتھلی پروگرس رپورٹ ہے اینڈ اٹ از ٹو بی فرنشڈ بائی دا 5th ڈے آف ایچ منتھ. یعنی فرنش کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو جمع کرنا ہے یا اس کو پروڈیوس کرنا ہے ہر مہینے کی 5ویں تاریخ کو. فار ایگزامپل 5 فیبرری, 5 مارچ, 5 دسمبر ایٹسیٹرا, ٹھیک. دین یو ہیو PC4 جس کو ہم نے کہا تھا کہ مانیٹرنگ کے بعد جب پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے, وہ جو جنیرک پروجیکٹ سائیکل کی ڈائیگرام تھی سرکولر, اس میں پروجیکٹ کمپلیشن رپورٹ تھی. جب امپلیمنٹیشن کمپلیٹ ہو گئی تو پھر PC4 جمع کرنا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ کمپلیشن رپورٹ. دس پرفارما از فلڈ بائی دا اسپانسرنگ اور ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ایٹ دا ٹائم آف کمپلیشن آف دا پروجیکٹ. جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تو تب یہ فارم جو ہے وہ فل کر کے سبمٹ کرنا ہوتا ہے اینڈ اٹ از سینڈ ٹو دا پلاننگ کمیشن for approval and onward transmission to the finance division for shifting the project from implementation stage or development budget to the operational stage and non-development or recurrent budget. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب PC4 آپ سبمٹ کراتے ہو تو اس سے ایک تو یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ your project is officially completed. پروجیکٹ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا, پلاننگ کمیشن اپروو کرتی ہے اور آنورڈ اس کو فائنینس ڈویژن کو بھیجتی ہے, اس لیے کیونکہ وہ اسے بتا دیتی ہے کہ اب اس کے بعد آپ نے اور فائنینس یا اور فنڈس جو ہیں اس کو ریلیز نہیں کرنے. تو پہلے جو امپلیمنٹیشن سٹیج میں پروجیکٹ تھا جو امپلیمنٹ ہو رہا تھا وہ آپریشنل سٹیج میں, یعنی بس BRT بن گئی تو امپلیمنٹیشن سٹیج ختم ہو گئی, تو کون سی سٹیج شروع ہو گئی؟ آپریشنل سٹیج. BRT نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا. تو یہ اس بات کا مطلب یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ امپلیمنٹیشن سٹیج سے نکل کے آپریشنل سٹیج میں آ گیا, اور آپ کا جو بجٹ تھا جو کہ ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اس وقت وہ بھی ختم ہو کے اب نان ڈیولپمنٹ یا ریکرنگ بجٹ میں آ جائے گا. مطلب اگر کوئی آپ نے اس کی مینٹیننس وغیرہ کرنی ہو یا کوئی اور پیسے پھر چاہیے تو وہ الگ سین ہے, لیکن اس کی ڈیولپمنٹ کے جو پیسے تھے بس وہ اب ختم ہو گئے, وہ اور کوئی فنڈس وغیرہ ریلیز نہیں کرنے. PC5 میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تھا PC4 جب آپ پروجیکٹ ختم ہو گیا, ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ہو گئی, اس کے بعد بھی آپ نے پروجیکٹ کو چھوڑنا نہیں ہے, 5 سال تک آپ نے اس کو پھر بھی مانیٹر کرنا ہے, اس کے جائزہ لینے. تو PC5 وہ ڈاکیومنٹ ہے جو آپ اینول پرفارمنس رپورٹ, اینول مینز ہر سال کی پرفارمنس رپورٹ آفٹر کمپلیشن آف دا پروجیکٹ, ونس دا پروجیکٹ از کمپلیٹڈ. Once the project gets into the operational stage after completion, its performance is judged in the light of the given financial and economic feasibility benefits and objectives of the project as were set out in the PC1. PC1 میں جب ہم نے objectives لکھے تھے نا کہ ہمارا یہ مقصد ہے, ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو PC5 میں آپ پھر دیکھتے ہو کہ جو PC1 میں آپ نے باتیں کی تھیں وہ واقعی پوری ہو گئی, وہ ٹارگیٹس اچیو ہو گئے کہ نہیں ہوئے. تو وہ چیزیں آپ پھر PC5 میں چیک بھی کرتے ہو, اور چیک کے ساتھ ساتھ آپ مطلب اپنی جو پروجیکٹ ہے اس کی پرفارمنس بھی دیکھتے ہو. دس پرفارما ہیز اے کویسچنیئر سیکنگ انفارمیشن آن اینول پرفارمنس آف دا پروجیکٹ. رپورٹ از ٹو بی فرنشڈ بائی 31 جولائی آف ایچ ایئر. آپ نے ہر سال 31 جولائی کو مطلب یہ سبمٹ کرنی ہوتی ہے فار 5 years آفٹر کمپلیشن آف دا پروجیکٹ, انڈیکیٹنگ پروجیکٹس آپریشنل ریزلٹس ڈیورنگ دا لاسٹ فائنینشیل ایئر. تو یہ سین ہے PC5 کا. اوکے, دس از آل فار ٹوڈے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. آئی ہوپ سمجھ آئی ہوگی. کسی کے کویسچنس ہوں تو ہم ابھی اس کے بعد پھر وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اب نیکسٹ ویک جو ہے اٹ از یور ویک 8, لاسٹ ویک ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا مڈ ٹرم ایگزام ہوگا. آج جو ہے میں آئی ول اپلوڈ یور اسائنمنٹ نمبر 2 اینڈ ٹاپکس فار کوئز 2 ایز ویل, کہ کون سے ٹاپکس میں آپ کا کوئز 2 ہوگا. میں 2-3 ٹاپک سلیکٹ کر کے آپ کو بتا دوں گا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسائنمنٹ 2 کو بھی نیکسٹ کلاس تک جمع کرنا ہے. میں خیر ڈیڈ لائن آپ کو تھوڑی زیادہ دے دوں گا, اور اسی طرح کوئز 2 کے ٹاپکس پریپیئر کرنے. اگلی کلاس میں آپ کا کوئز 2 ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح پرابلمز ریلیٹڈ ٹو 2 ٹاپکس جو ہمارے رہتے ہیں, جو ٹاپکس ہمارے رہ گئے تھے, جو کلاسز ہماری مس ہوئی تھیں لاسٹ ویک اور اس سے پہلے بھی ایک میری وجہ سے, تو اس کے جو کیا نام ہے پرابلمس ہیں اور جو ٹاپکس ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے. تو بس سارے ہمارا کورس انشاءاللہ اگلی کلاس میں کور ہو جائے گا. نیکسٹ ویک وی ول ہیو کوئز 2 اینڈ یو ول آلسو ہیو ٹو سبمٹ اسائنمنٹ 2. اور پھر اس کے بعد آپ اپنے جو بھی آپ کے کویسچنس ہوں ابھی تک پورے کورس میں اپ ٹل مڈ ٹرم ایگزام, ٹھیک ہے, تو وہ سارے ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. آپ کے مطلب آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, جتنا آپ مجھے کہو تو میں بیٹھ جاؤں گا. خیر وی ول ایکسٹینڈ دا کلاس. آپ کی کوئی بھی کویسچنز ہو, کوئی کویسچن آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, کچھ آپ دوبارہ پوچھنا چاہ رہے ہو, تو انشاءاللہ وہ سب ہم ڈسکس کر لیں گے.
اور اگلی کلاس آپ سب نے لینی ہے انشاءاللہ پیپر پیٹرن فار مڈ ٹرم ایگزام جو ہے وہ بھی اگلی کلاس میں پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس طرح کا پیپر ہوگا, یہ اس کا فارمیٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اور آفٹر دس کلاس آئی آلسو شیئر ریڈنگس, پی سی فارمز وغیرہ کچھ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, تو وہ آپ لوگ دیکھ لینا, ٹھیک ہے. دس از آل فار ٹوڈے. کویشچن آنسرس ابھی ہم لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں ریکارڈنگ یہاں پہ اینڈ کر دوں, تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ملیں گے. ریکارڈنگ میں بند کر دوں, لیکن کویشچن اینڈ آنسر سیشنز ہم کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو وہ میں ابھی آنسر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ریز یور ہینڈ پلیز اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے, اور پھر